यूनिवर्सल लॉजिक में खुशामदीद। ये वो जगह है जहां हम इंसान के दिमाग, जज्बात और कायनात के राजों को एक साफ, सादा और दिलकश अंदाज में समझते हैं। यहाँ हर बात इल्म भी है, हैरत भी और सोचने का एक नया रास्ता भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और ये दुनिया किन उसूलों पर चलती है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हैं। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द बिग पिक्चर ऑन द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड द यूनिवर्स इटसेल्फ, जिसे मशहूर फिजिसिस्ट शॉन कैरल ने तहरीर किया है। तो आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। एक तरफ तो साइंस है जो हमें बताती है कि हम बस सितारों की धूल है, एक ऐसी कायनात में जिसका कोई वाज़ेह मकसद नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ हमारा अपना तजुर्बा है, हमारा दिल, जो कहता है कि हमारी जिंदगी, हमारी मोहब्बत, हमारे रिश्ते, ये सब बहुत बामानी हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? इसी कशमकश का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे आज शॉन कैरल की इस किताब की रोशनी में। ये किताब साइंस की मदद से हकीकत, कायनात और जिंदगी के मायने जैसे गहरे सवालात को समझने की एक कोशिश है। ये हिस्सा नंबर 1 है और इस हिस्से में हम किताब के पहले बाब यानी कॉस्मोस पर बात करेंगे। हम 4 अहम तस्वुरात पर गौर करेंगे: द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, ओंटोलॉजी वर्सेस एपिस्टेमोलॉजी, नेचुरलिज्म और आखिर में पोएटिक नेचुरलिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। कैरल किताब का आगाज एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल से करते हैं। वो एक मशहूर कार्टून किरदार वाइल्ड ई कयोटी का जिक्र करते हैं। जी, जो एक चट्टान के किनारे से आगे हवा में भागता चला जाता है। बिल्कुल। और वो तब तक नहीं गिरता जब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि उसके पैरों के नीचे तो जमीन है ही नहीं। कैरोल कहते हैं कि इंसानियत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सदियों तक हम इस यकीन पर चलते रहे कि कायनात का कोई मकसद है, एक मंसूबा है और हमारी इसमें कोई खास जगह है। जी। लेकिन फिर साइंस ने हमें नीचे देखने पर मजबूर किया और हमें एहसास हुआ कि वो जमीन, वो बुनियाद शायद कभी थी ही नहीं। बिल्कुल। और ये मिसाल सिर्फ एक दिलचस्प शुरुआत नहीं है, ये पूरी किताब की बुनियाद रखती है। ये एहसास कि जिस ज़मीन पर हम खड़े थे, यानी कायनात का एक पहले से तयशुदा मकसद, वो शायद है ही नहीं, ये बात बहुत से लोगों के लिए गहरी तशवीश का बायस भी है। सही। और ये हमें सीधा फ़लसफ़े के 2 बहुत बड़े सवालात की तरफ ले जाती है जो इंसान हमेशा से खुद से पूछता आया है। अच्छा, ये तो वो सवालात हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, जैसे रात को आसमान को देखते हुए कि ये सब असल में है क्या, या जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है। जी, बिल्कुल यही। फ़लसफ़े में इन सवालात के बाकायदा नाम हैं। पहला शोबा है ओंटोलॉजी, यानी वजूद का मुताला। इसका बुनियादी सवाल यही है, व्हाट इज़ रियल? असल में क्या चीज़ मौजूद है? यानी क्या ये दुनिया सिर्फ एटमों और तवानाई से बनी है? या कोई रूह, कोई खुदा, कोई गैर मादी हकीकत भी है? बिल्कुल, ये सब ओंटोलॉजी के सवालात हैं। और दूसरा शोबा? दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, यानी इल्म का मुताला। इसका ताल्लुक इस सवाल से है कि हम जो कुछ जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। हमारे इल्म का जरिया क्या है? क्या हम अपने हवास पर भरोसा कर सकते हैं या मंतक पर? सही। किताब का इस्तदलाल यह है कि पिछली चंद सदियों में साइंस ने हमारा जानने का तरीका, यानी हमारी एपिस्टेमोलॉजी, बदल दी है। और जब जानने का तरीका बदला तो जो कुछ हम जानते थे, यानी हमारी ओंटोलॉजी, वो भी बदल गई। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब पहले हम किसी मुक़द्दस किताब की बुनियाद पर मान लेते थे कि दुनिया कैसी है और वही हमारी हकीकत बन जाती थी। लेकिन साइंस ने इसको उलट दिया। जी हाँ, बिल्कुल। साइंस ने कहा कि नहीं, पहले मुशाहिदा करो, तजुर्बा करो, सबूत इकट्ठे करो और फिर बताओ कि दुनिया कैसी है। उसने हमारी एपिस्टेमोलॉजी को सबूत पर मबनी कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारी ओंटोलॉजी यानी हकीकत के बारे में हमारा नज़रिया बहुत ज़्यादा सादा और यकजा होता चला गया। हमें कायनात को चलाने के लिए अलग अलग उसूलों की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस सादगी और यकजहती का मतलब क्या है? क्या कायनात उतनी पेचीदा नहीं जितनी हम सोचते थे? एक लिहाज से हाँ,
اس کا یہ مطلب نہیں کہ کائنات سادہ ہے، بلکہ یہ کہ اس کو چلانے والے بنیادی اصول سادہ اور یکساں ہیں۔ جیسے زمین پر گرتا ہوا سیب ہو یا خلا میں گردش کرتا سیارہ، جی دونوں پر ایک ہی قانون ثقل لاگو ہوتا ہے۔ اسی سادگی کا نام نیچرلزم کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی دنیا ہے، طبعی دنیا، جو قدرتی قوانین کے تحت چلتی ہے۔ اس میں کسی مافوق الفطرت قوت، روح یا خدا کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس نظریے کے مطابق ستارے، سیارے، زندگی، شور، یہاں تک کہ محبت، یہ سب کچھ اسی ایک قدرتی نظام کا حصہ ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ نیچرلزم کے مطابق کائنات ایک خود مختار نظام ہے جو اپنے ہی قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ اسے باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بند ڈبے کی طرح ہے۔ اچھا۔ یہ نظریہ ارسطو جیسے مفکرین سے بہت مختلف ہے، جو مانتے تھے کہ ہر چیز کو حرکت دینے کے لیے ایک پہلے محرک یعنی پرائم موور کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن نیچرلزم کہتا ہے کہ کائنات خود ہی چل رہی ہے۔ جی وہ خود ہی حرکت میں ہے۔ اچھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ سب کچھ صرف طبعی قوانین کا نتیجہ ہے، تو پھر زندگی کے مقصد اور معنی کا کیا ہوگا؟ اگر ہماری محبت، ہمارے احساسات صرف ایٹموں کا کھیل ہے، تو کیا ان کی کوئی حقیقی اہمیت نہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی سرد اور مایوس کن تصویر لگتی ہے۔ اور یہی نیچرلزم کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور کتاب اس چیلنج کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ نیچرلزم کے مطابق مقصد اور معنی کائنات میں پہلے سے موجود نہیں ہے جنہیں ہم تلاش کریں۔ مطلب کائنات ہمارے لیے نہیں بنائی گئی؟ جی، بلکہ مقصد اور معنی وہ چیزیں ہیں جو ہم انسان خود اپنے تجربات، اپنے تعلقات اور اپنی اقدار سے تخلیق کرتے ہیں۔ تو معنی کوئی ایسی چیز نہیں جسے دریافت کیا جائے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جسے تعمیر کیا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی لگتی ہے۔ لیکن سوال وہی ہے، کیا ایک بے رحم سائنسی حقیقت اور ایک بامعنی انسانی تجربہ، یہ دونوں ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اور اسی مسئلے کے حل کے لیے کیرل ایک بہت ہی خوبصورت تصور پیش کرتے ہیں جسے پوئٹک نیچرلزم کہا گیا ہے۔ پوئٹک نیچرلزم، یہ نام ہی بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اس مایوسی سے کیسے نکالتا ہے؟ دیکھیں، یہ نظریہ سائنس اور انسانی تجربے کو الگ کرنے کے بجائے انہیں یکجا کرتا ہے۔ پوئٹک نیچرلزم کے دو حصے ہیں۔ اچھا۔ پہلا حصہ ہے نیچرلزم۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ بنیادی حقیقت ایک ہی ہے، جو ایٹموں، ذرات اور طبعی قوانین پر مشتمل ہے۔ یہاں کوئی مافوق الفطرت مداخلت نہیں ہے، یہ سائنس کی دنیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شاعرانہ یعنی پوئٹک حصہ، شاعرانہ حصہ یہ کہتا ہے کہ اس ایک بنیادی حقیقت کو بیان کرنے کے بہت سے مختلف اور درست طریقے ہو سکتے ہیں۔ یعنی دنیا ایک ہے، لیکن اس کے بارے میں کہانیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، اور یہ کہانیاں اپنی اپنی سطح پر درست اور کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میز ٹھوس ہے اور میز زیادہ تر خالی جگہ ہے جس میں ایٹم تیزی سے گھوم رہے ہیں، یہ دونوں باتیں ایک ہی وقت میں سچ ہو سکتی ہیں، بس ان کا دائرہ کار الگ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ کتاب میں شپ آف تھیسیس کی مشہور فلسفیانہ مثال دی گئی ہے۔ جی میں نے سنی ہے۔ اگر ایک جہاز کے سارے تختے ایک ایک کر کے بدل دیے جائیں تو کیا وہ وہی جہاز رہتا ہے؟ بالکل، پوئٹک نیچرلزم کے مطابق اس کا کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال پر منحصر ہے کہ آپ کس سطح پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ بنیادی سائنسی سطح پر دیکھیں تو جہاز صرف ایٹموں کا ایک مجموعہ ہے جو وقت کے ساتھ بدل گیا ہے۔ اس سطح پر تو وہی جہاز ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ صحیح، لیکن انسانی تجربے کے سطح پر وہاں تو ہم اسے اب بھی تھیسس کا جہاز ہی کہیں گے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک شناخت ہے۔ بالکل، اور یہی شاعرانہ حصہ ہے۔ انسانی تجربے کی سطح پر جہاز کا تصور ایک حقیقی اور کارآمد چیز ہے۔ پوئٹک نیچرلزم کہتا ہے کہ یہ دونوں وضاحتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک بنیادی سائنسی سطح پر ایٹموں کی کہانی ہے اور دوسری انسانی تجربے کی سطح پر جہاز کی کہانی ہے۔ کوئی بھی کہانی دوسری کو غلط ثابت نہیں کرتی۔ یہاں ابھرنے یعنی ایمرجنس کا تصور آتا ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم تصور ہے۔ سوچیں، ٹریفک جام، کوئی ایک گاڑی جام نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ سینکڑوں گاڑیوں کے ایک دوسرے سے تعامل سے ابھرنے والی ایک خاصیت ہے۔ اسی طرح شعور یا محبت کسی ایک نیورون میں نہیں ہوتے، یہ اربوں نیورونز کے پیچیدہ نظام سے ابھرتے ہیں۔
تو پوئٹک نیچرلزم کہتا ہے کہ ان ابھرنے والی کہانیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے، یہ صرف وہم نہیں ہے۔ جی، یہ صرف وہم نہیں ہے۔ ٹھوس پن ہماری سطح پر ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے، بالکل اسی طرح جیسے محبت اور انصاف انسانی معاشرے کی سطح پر ابھرنے والے حقیقی تصورات ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا یہ ایک طرح کا ذہنی کھیل نہیں؟ کیا ہم خود کو تسلی دینے کے لیے کہانیاں نہیں بنا رہے، جبکہ حقیقت تو صرف ایٹموں کی ہی ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ سچائی سے فرار ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ کہانیاں صرف تسلی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ کارآمد بھی ہیں۔ آپ آٹموں کی زبان میں معاشیات یا نفسیات کی بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ ناممکن اور بیکار ہوگا۔ ہمیں انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے خواہش، یقین اور مقصد جیسے تصورات کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ ہماری انسانی سطح کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بہترین زبان ہے۔ پوئٹک نیچرلزم سچائی سے فرار نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ سچائی کو بیان کرنے کے کئی درست پیمانے ہو سکتے ہیں۔ فزکس کی کہانی غلط نہیں، لیکن وہ واحد کہانی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سائنسی ذہن رکھنے کے باوجود ایک شاعرانہ زندگی گزار سکیں۔ ہم کائنات کی بے رحمی کو تسلیم کرتے ہوئے بھی محبت، خوبصورتی اور انصاف کی کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم محبت، انصاف یا مقصد جیسی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف دماغ میں ہونے والے کیمیکلز نہیں ہیں، یہ ہمارے انسانی تجربے کی سطح پر ابھرنے والے حقیقی تصورات ہیں۔ بالکل۔ اس نظریے کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہمیں سائنس کی بے رحم حقیقت کو قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے، بغیر ہمارے انسانی تجربات کی مانیت کو قربان کیے۔ دنیا ایک ہے، لیکن اس کے بارے میں کہانیاں بہت سی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ کائنات کا شاید کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہ ہو، اور یہ خیال شروع میں تھوڑا بے چین کر سکتا ہے، لیکن پوئٹک نیچرلزم ہمیں ایک نیا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم سائنس اور اپنی انسانی کہانیوں کو ملا کر اپنے معنی خود تخلیق کر سکیں۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ اگر ہماری سمجھ دنیا کے بارے میں ممکنہ کہانیوں میں سے صرف ایک ہے، اور کئی کہانیاں اپنی اپنی سطح پر درست ہو سکتی ہیں، تو ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کن کہانیوں پر یقین کیا جائے اور کن کو مسترد کر دیا جائے؟ صحیح۔ ہم ثبوتوں کو کیسے پرکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں؟ جی، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ انسان علم کو کیسے سمجھتا ہے، یقین اور شک کا تعلق کیا ہے، اور بیجن تھنکنگ کیا ہوتا ہے۔ یہ دی بگ پکچر کا حصہ نمبر 2 ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے کائنات یعنی کوسموس کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ دیکھا تھا کہ کیسے سائنس نے ہمیں ایک بامقصد کائنات کے تصور سے ایک فطری کائنات کی طرف منتقل کیا ہے۔ بالکل، جسے مصنف شاعرانہ فطرت پسندی یا پوئٹک نیچرلزم کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن آج کا سوال شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ مطلب اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، وہ ہم آخر جانتے کیسے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہم اپنے عقائد، اپنے نظریات کس بنیاد پر بناتے ہیں؟ تو آج ہم کتاب کے اگلے باب انڈرسٹینڈنگ پر گہرائی سے بات کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یقین کرنے کا کوئی صحیح طریقہ بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ بحث ہے۔ اس سفر میں ہم خاص طور پر ان تصورات کو سمجھیں گے: بیئرز اینڈ پروبیبلٹی تھیوری، جی، کریڈنسز، بیزین اپڈیٹنگ، اور آخر میں نالج ایز اے ویب۔ بالکل۔ تو آئیے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ ہمارا دماغ یقین کا فیصلہ کیسے کرتا ہے، اور کیا ہم اسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو ذرائع میں سب سے پہلے 18ویں صدی کے ایک پادری ریورنڈ تھامس بیز کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ایک مذہبی شخصیت نے سائنسی سوچ کے اتنے اہم اصول کی بنیاد رکھی۔ یہ جوڑ تھوڑا غیر متوقع ہے نا؟ بالکل غیر متوقع ہے، اور اس کے پیچھے جو مرکزی خیال تھا نا، وہ ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہیں؟ مطلب ہمارے یقین کی مضبوطی کتنی ہے؟ بالکل، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہمارے تمام عقائد ایک جیسے قابل بھروسہ نہیں ہوتے، کچھ پر ہمیں زیادہ یقین ہوتا ہے، کچھ پر کم۔ اور دانائی کی طرف یہی پہلا قدم ہے کہ ہم اپنے یقین کے ان درجات کو سمجھیں۔ یعنی یہ صرف ہاں یا نہ، صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے، اس میں بیچ کے بھی درجات ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں سے احتمال یعنی پرابیبلٹی کو دیکھنے کے 2 بڑے مکتبہ فکر سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے فریکوینٹسٹس، اچھا،
اور دوسرے ہیں بیزینز۔ فریکوینٹسٹ کے لیے احتمال کا مطلب بہت سیدھا سادہ ہے کہ اگر ایک عمل کو بار بار دہرایا جائے، 100 بار، 1000 بار۔ جیسے سکہ اچھالنا؟ بالکل، بہترین مثال۔ جیسے آپ ایک سکہ 100 بار اچھالیں اور وہ مان لے 50 بار ہیڈز پر گرے، تو آپ کہیں گے کہ ہیڈز آنے کا احتمال 50% ہے۔ یہ تو بہت مکینکی طریقہ لگتا ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں تو ہم ہر چیز کو 100 بار آزما کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ مثلاً کیا کل بارش ہوگی یا کیا یہ کاروبار کامیاب ہوگا؟ اس کا جواب ہم اس طریقے سے کیسے دیں گے؟ بہترین سوال، اور یہیں بیزینز کا نظریہ کام آتا ہے۔ ان کے مطابق احتمال کسی غیر یقینی نتیجے کے بارے میں ہمارے ذاتی یقین کے درجے، یعنی ڈگری آف بلیف کا نام ہے۔ ڈگری آف بلیف؟ جی، یہ اس بات کی پیمائش ہے کہ کسی ایک خاص واقعے کے بارے میں آپ کتنے پر یقین ہیں۔ روزمرہ زندگی کے سارے فیصلے اسی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں، جہاں ہمارے پاس محدود معلومات ہوتی ہیں اور ہمیں اندازے لگانے پڑتے ہیں۔ یقین کا درجہ، ذرائع میں اس کے لیے ایک خاص اصطلاح کریڈنس استعمال ہوئی ہے۔ یہ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم صحیح اور غلط کی اس بلیک اینڈ وائٹ سوچ سے آگے بڑھ کر ایک زیادہ لچکدار دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ بالکل، کریڈنس دراصل ہمارے یقین کی ایک مقداری پیمائش ہے۔ مطلب آپ اسے ایک نمبر دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے 100% یقین ہے یا یہ بالکل غلط ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل بارش ہونے پر میرا کریڈنس 70% ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 30% امکان ہے کہ آپ غلط ہوں۔ بالکل، اور اسی سے آپ کی سوچ میں تبدیلی اور بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن اگر میرا یقین 70% ہے اور مجھے کوئی نئی معلومات ملتی ہیں، مثلا میں باہر دیکھتی ہوں اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو کیا اس 70% کو 80 یا 90 پر لانے کا کوئی منظم طریقہ ہے یا یہ صرف ایک اندازہ ہی رہتا ہے؟ بہترین سوال۔ اس کا ایک باقاعدہ اور منطقی طریقہ ہے، اور اسی کو بیزین اپ ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ بیزین اپ ڈیٹنگ؟ جی، یہ نئے شواہد، نئے ایویڈنس کی بنیاد پر اپنے کریڈنسز کو منظم طریقے سے تبدیل کرنے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک پرائر کریڈنس یعنی ابتدائی یقین سے شروع کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کوئی نئی معلومات یا ثبوت ملتا ہے، آپ اپنے یقین کو اپڈیٹ کر کے ایک نئے زیادہ بہتر یقین پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسے پوسٹیریئر کریڈنس کہتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے؟ ضرور۔ فرض کریں ایک جاسوس کسی قتل کی تفتیش کر رہا ہے۔ شروع میں اس کے پاس 3 مشتبہ افراد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ابتدائی یقین یعنی پرائر کریڈنس تینوں میں برابر تقسیم ہے، شاید 33% ہر ایک کے لیے۔ پھر اسے ایک ثبوت ملتا ہے، جائے وقوع سے ملنے والے بالوں کا نمونہ مشتبہ شخص الف سے ملتا ہے۔ اوہ، تو یہ ایک نئی معلومات ہے۔ جی، اب جاسوس اپنے یقین کو اپڈیٹ کرے گا۔ مشتبہ شخص الف کے مجرم ہونے کا کریڈنس شاید بڑھ کر 80% ہو جائے گا، جبکہ باقی 2 کا بہت کم رہ جائے گا۔ جیسے جیسے مزید ثبوت ملتے جائیں گے، یہ نمبرز مزید اپڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ یہی بیزین اپڈیٹنگ کا عمل ہے۔ واہ، اس مثال نے تو میرے لیے سارا تصور بالکل واضح کر دیا۔ لیکن اس میں یہ جو ابتدائی یقین ہے، پرائر کریڈنس، اس کا کردار بہت اہم لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے کہ گھر کے آس پاس مختلف لوگوں کو دیکھنے پر ہمارا رد عمل مختلف کیوں ہوتا ہے۔ جی، اور یہ بیزین سوچ کا سب سے اہم اور بعض اوقات سب سے متنازع پہلو بھی ہے۔ ہمارا پہلے سے موجود علم اور ہمارے تجربات اس بات پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ ہم نئے شواہد کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے گھر کے باہر ڈاکیا نظر آئے تو آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا پرائر کریڈنس بہت زیادہ ہے کہ ڈاکیا وہاں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہاں کوئی خلائی مخلوق نظر آئے تو آپ فوراً یقین نہیں کریں گے، چاہے ثبوت کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو۔ میں تو بالکل نہیں کروں گی۔ کیونکہ آپ کا پرائر کریڈنس اس کے لیے تقریباً 0 ہے۔ آپ پہلے دوسرے امکانات سوچیں گے، مثلاً کوئی مذاق کر رہا ہے یا یہ کوئی فلم کی شوٹنگ ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ پرائر کریڈنس والا نظریہ خطرناک نہیں ہو سکتا؟ کس لحاظ سے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کسی کا تعصب
کسی کا بائس بہت مضبوط ہو تو وہ ہر نئے ثبوت کو اپنے تعصب کی اینک سے دیکھ کر مسترد کر سکتا ہے اور پھر بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بیزین طریقے سے سوچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ فریم ورک ہمیں اپنی سوچ پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا۔ ایک اچھا بیزین مفکر وہ ہے جو نہ صرف نئے شواہد کی بنیاد پر اپنے عقائد کو اپڈیٹ کرتا ہے بلکہ اس بات پر بھی غور کرتا ہے کہ اس کے ابتدائی عقائد یعنی پرائرز خود کتنے مضبوط شواہد پر مبنی ہیں۔ سائنس کی دنیا میں اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ ذرائع میں ہگز بوزون اور روشنی سے تیز رفتار نیوٹرینو کا ذکر ہے۔ بالکل۔ جب سائنسدانوں نے ہگز بوزون کی دریافت کا اعلان کیا تو سائنسی برادری نے اسے نسبتاً جلدی قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط تھیوری تھی پہلے سے۔ بالکل، اس کے بارے میں پہلے سے مضبوط نظریاتی بنیادیں موجود تھیں، یعنی سائنسدانوں کا ہائی پرائر کریڈنس تھا۔ پارٹیکل فزکس کا سٹینڈرڈ ماڈل کئی دہائیوں سے اس کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ اور اس کے برعکس جب 2011 میں ایک تجربے سے یہ نتیجہ نکلا کہ نیوٹرینو روشنی سے تیز سفر کرتے ہیں تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ جی، اسے شدید شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دعویٰ طبیعیات کے سب سے بنیادی اصولوں، خاص طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے خلاف تھا۔ پتہ چلا کہ ایک تجرباتی غلطی تھی۔ یہ بیجین سوچ کی ایک طاقتور عملی مثال ہے۔ یہ سب کچھ اس خیال کی طرف لے جاتا ہے جو ذرائع میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ علم کی ساخت کسی ایک ٹھوس ستون پر کھڑے مینار کی طرح نہیں، بلکہ یہ کشش ثقل کے رشتے میں بندھے سیاروں کا جال یعنی ایک ویب کی طرح ہے۔ اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک شاندار تشبیہ ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ تنہا نہیں ہوتا۔ ہمارے علم کی مضبوطی جو ہے نا، وہ ہمارے تمام عقائد کے درمیان ہم آہنگی یعنی کنسسٹنسی اینڈ کوہیرنس سے آتی ہے۔ اچھا۔ ہر عقیدہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے اور اس سے سہارا لیتا ہے، بالکل جیسے نظام شمسی میں ہر سیارہ دوسرے سیارے کی کشش سے اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یعنی آپ کا یہ عقیدہ کہ زمین گول ہے، یہ آپ کے کشش ثقل، فلکیات اور فزکس سے متعلق دیگر تمام عقائد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اگر کوئی سازشی نظریہ پیش کرے جیسے کہ زمین چپٹی ہے تو مسئلہ صرف ایک ثبوت کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ اسے ماننے کے لیے مجھے اپنے علم کے پورے جال کی درجنوں کڑیاں توڑنی پڑیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس ایک عقیدے کو قبول کرنے کے لیے آپ کو فزکس، جیولوجی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور تاریخ کے بارے میں اپنے تمام دوسرے عقائد کو بھی مسترد کرنا پڑے گا۔ اس سے آپ کے علم کے جال میں ایک شدید کھچاؤ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک عقلی انسان اس کھچاؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اس نئے خیال کو رد کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو اپنے عقائد کے پورے جال کو اثر نو ترتیب دینا پڑتا ہے تاکہ نئی معلومات اس میں فٹ ہو سکے۔ ایک منٹ، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کسی کا جال مکمل طور پر حقیقت سے کٹا ہوا ہو، جیسے فلیٹ ارتھ والوں کا، ان کا جال بھی اندرونی طور پر تو ہم آہنگ ہو سکتا ہے نا؟ تو کیا ان کا علم بھی اتنا ہی مضبوط ہے؟ یہ ایک اور بہترین سوال ہے۔ اندرونی ہم آہنگی یعنی انٹرنل کوہیرنس کافی نہیں ہے۔ جال کو بیرونی حقیقت یعنی ایکسٹرنل ریئلٹی کے ساتھ بھی مطابقت رکھنی چاہیے۔ اوکے۔ اور سائنس کا طریقہ کار یہی کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایسے شواہد فراہم کرتا ہے جو ہمارے جال کو حقیقت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک فلیٹ ارتھر کا جال اندرونی طور پر کتنا ہی ہم آہنگ کیوں نہ ہو، جیسے ہی وہ ایک ایسا تجربہ کرتا ہے جو اس کے جال سے مطابقت نہیں رکھتا، مثلاً دور سے آتے ہوئے بحری جہاز کا پہلے صرف مستول نظر آنا، تو اس کے جال میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سائنس ایسے ہزاروں شواہد فراہم کرتی ہے۔ جی، تو یہیں سے سائنسی اور ریاضیاتی علم کا فرق بھی واضح ہوتا ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے۔ جی، ریاضیاتی ثبوت مکمل اور مطلق یقین فراہم کر سکتے ہیں۔ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوں گے۔ یہ ایک بند نظام کے اندر کی سچائی ہے۔ اسے آپ ایک ناقابل شکست مینار کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سائنسی علم ہمیشہ تجربات اور شواہد پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی 100% حتمی یا مطلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک مضبوط، لچکدار اور مسلسل پھیلتا ہوا جال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا طاقتور ثبوت ہمیں ہمیشہ اپنے نظریات بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہمیشہ۔ سائنس کا مقصد اپنے عقائد کو زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد بنانا ہے، نہ کہ انہیں ناقابل تردید بنانا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے نظریات بدلنے کو تیار نہیں، وہ سائنسی طور پر سوچ ہی نہیں رہا، چاہے وہ کتنے ہی حقائق کیوں نہ جانتا ہو۔ اصل سائنس ذہن بدلنے کی صلاحیت میں ہے۔ بالکل۔ اصل چیلنج اسی اندرونی اور بیرونی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا اور اپنے تعصبات یعنی بائسز کو پہچاننا ہے، کیونکہ ہمارے پرائرز بعض اوقات ہمیں نئے شواہد کو معروضی طور پر دیکھنے سے روکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے جالوں کو شواہد کی روشنی میں مسلسل اپڈیٹ کرتے ہوئے حقیقت کی ایک مشترکہ اور زیادہ درست تفہیم کی طرف بڑھ سکیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کائنات کی وسعت سے بات شروع کی تھی، اور آج ہم نے اس کائنات کے بارے میں سوچنے کا ایک فریم ورک سمجھا ہے۔ جی، یہ طریقہ صحیح یا غلط کی مطلق تقسیم کے بارے میں نہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ ہمیں شواہد کی بنیاد پر کسی چیز پر کتنا یقین کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اپنا ذہن تبدیل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس بحث کا کلیدی نقطہ یہی ہے کہ سائنسنا ایک متحرک یعنی ڈائنامک عمل ہے۔ ہمارا علم کوئی جامد ڈھانچہ نہیں جسے ہم نے ایک بار بنا لیا اور بس، نہیں، بلکہ یہ ایک باہم جڑا ہوا زندہ جال ہے جسے ہم مسلسل بہتر بناتے ہیں۔ غیر یقینی صورتحال کو قبول کرنا اور اپنے عقائد کو شواہد کی روشنی میں مسلسل اپڈیٹ کرنا اس پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں فکری تکبر سے بچاتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا تمام علم عقائد کا ایک جال ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب دو لوگوں کے جال اندرونی طور پر تو ہم آہنگ ہوں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہوں؟ ہم اس خلیج کو کیسے پر کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم حقیقت کی بنیاد، روح، شعور اور نفسی طاقتوں کے سائنسی تجزیے پر بات کریں گے۔ یہ حصہ نمبر 3 ہے۔ آج ہم شان کیرل کی کتاب دی بگ پکچر کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے ایسنس، یعنی جوہر یا حقیقت۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کائنات کو سمجھنے کے مختلف طریقوں پر بات کی تھی، لیکن آج ہم مزید گہرائی میں اتریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کی بنیادی نوعیت آخر ہے کیا۔ بالکل۔ اس کے لیے ہم کچھ بڑے سوالات کا جائزہ لیں گے، جیسے کیا یہ جو نفسیاتی طاقتیں ہیں، سائیکک پاورز، جی، ٹیلی کینیسس وغیرہ، ہاں، ٹیلی کینیسس یعنی ذہن سے چیزوں کو حرکت دینا، کیا یہ واقعی موجود ہیں اور سائنس ان کے بارے میں اتنی شکی کیوں ہے؟ پھر حقیقت کی وہ کون سی بنیادی تھیوری ہے جسے سائنسدان کائنات کی بنیاد مانتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، ہمارا ذہن اور جسم یعنی ہمارا شعور اور مادہ، یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل۔ یہ گفتگو ہمیں مادے کی گہرائیوں سے لے کر انسانی وجود کے فلسفے تک لے جائے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ جدید فزکس ان قدیم سوالات کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور جو جوابات وہ پیش کرتی ہیں وہ ہمارے روزمرہ کے تجربات اور عقائد کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نفسیاتی طاقتوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ موضوع ہمیشہ لوگوں کی توجہ کھینچتا ہے۔ کتاب میں مصنف ایک ذاتی کہانی سے آغاز کرتے ہیں کہ بچپن میں وہ ٹیلی کینسس اور ESP جیسی چیزوں پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ جی، اور انہوں نے خود چمچ ٹیڑھا کرنے کی بھی کوشش کی۔ ظاہر ہے ناکام رہے۔ اور یہی تجربہ ایک طرح سے وسیع پیمانے پر سائنسی برادری کا بھی ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں اور پاپولر کلچر میں نفسیاتی طاقتوں کے دعوے تو بھرے پڑے ہیں، لیکن جب بھی انہیں سخت سائنسی حالات میں پرکھا گیا وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئے۔ اچھا۔ اس کی ایک مشہور مثال کتاب میں ڈیوک یونیورسٹی کی تحقیق کی دی گئی ہے۔ 1930 کی دہائی میں JB رائن نامی ایک محقق نے ESP پر بہت سے تجربات کیے، اور ان کے نتائج شروع میں بہت سنسنی خیز لگے، لیکن بعد میں جب دوسرے سائنسدانوں نے ان کے طریقوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ان کے تجربات میں کنٹرولز کی شدید کمی تھی اور نتائج کو دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا تھا۔ صحیح۔ اور یہ سائنسی طریقہ کار کا ایک بنیادی اصول ہے نا۔ لیکن کیا یہ صرف ثبوت کی کمی کا معاملہ ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسی طاقتیں موجود ہوں لیکن ہم ابھی تک انہیں ناپنے کا صحیح طریقہ نہ جانتے ہو؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب کے مطابق جواب نہیں ہے۔ یہ صرف ثبوت کی کمی کا معاملہ نہیں ہے، مصنف کا کہنا ہے کہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ گہرا؟ کس لحاظ سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نفسیاتی طاقتوں کا وجود فزکس کے ان بنیادی قوانین سے براہ راست ٹکراتا ہے جن پر ہم نے پچھلی 1 صدی میں ان گنے تجربات سے مہر لگائی ہے۔ ایک منٹ، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ سائنس کے قوانین اتنے حتمی ہیں؟ سائنس کی تاریخ تو ایسے حتمی قوانین سے بھری پڑی ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوئے؟ آپ کا شک بالکل بجا ہے اور سائنسدان ہمیشہ نئے امکانات کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن یہاں مصنف جس تھیوری کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کوئی عام تھیوری نہیں ہے، اسے کور تھیوری کہا جاتا ہے۔ کور تھیوری؟ جی، اور یہ ہماری روزمرہ کی دنیا کو بیان کرنے والی فزکس کا سب سے کامیاب اور جامع ڈھانچہ ہے۔ اچھا۔ یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری پر مبنی ہے اور نفسیاتی طاقتوں کے لیے جیسے ذہن کا مادے پر اثر انداز ہونا، اس کے لیے ہمیں اس تھیوری میں ایک بالکل نئی قسم کے ذرے یا قوت کو شامل کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسی کوئی قوت ہوتی تو ہم اسے اپنے حساس ترین تجربات میں اب تک کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ چکے ہوتے، لیکن ہمیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ فزکس کے جو اصول ہم آج جانتے ہیں ان میں نفسیاتی طاقتوں جیسی کسی چیز کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، تو اس کور تھیوری کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری پر مبنی ہے۔ یہ فیلڈز آخر ہیں کیا؟ یوں سمجھیں کہ کور تھیوری کا بنیادی نظریہ بہت گہرا اور حیران کن ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز، یعنی الیکٹران، فوٹون اور دیگر تمام ذرات، بنیادی فیلڈز سے بنے ہیں۔ فیلڈ سے؟ مطلب جیسے توانائی کا کوئی سمندر ہو؟ ہاں، یہ سمجھنے کے لیے ایک اچھی شروعات ہے۔ اوکے۔ آپ یوں سوچیں کہ پوری کائنات میں ہر جگہ ایک الیکٹران فیلڈ پھیلا ہوا ہے، اوکے۔ ایک فوٹون فیلڈ پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح ہر ذرے کا اپنا فیلڈ ہے۔ یہ فیلڈز عام حالت میں بالکل پرسکون ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے ایک بالکل پرسکون جھیل ہو۔ ہاں وہ ہے فیلڈ۔ ہاں، اور اگر میں اس میں ایک پتھر پھینکوں تو جو لہر پیدا ہوتی ہے وہ ذرہ ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یعنی ذرہ خود کوئی ٹھوس گیند نہیں، بلکہ وہ اس فیلڈ کے اندر توانائی کی ایک مقامی لہر یا ارتعاش ہے۔ تو اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ کوئی گہرا مادہ نہیں؟ کچھ نہیں، حقیقت کی بنیاد یہی فیلڈز ہیں۔ اور یہ تھیوری کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے کامیاب سائنسی تھیوری ہے۔ اس نے جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ تجربات میں 14 اعشاریہ تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ واہ! جی، مثال کے طور پر ہگز بوسون نامی ذرے کی پیش گوئی اس تھیوری نے 1960 کی دہائی میں کی تھی، اور تقریباً 50 سال بعد 2012 میں سائنسدانوں نے اسے بالکل ویسے ہی دریافت کیا جیسا کہ تھیوری نے بتایا تھا۔ زبردست! تو یہ اس تھیوری کی طاقت کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے کوانٹم میکینکس کا کردار شروع ہوتا ہے، جو اکثر لوگوں کے لیے بہت پراسرار اور سمجھنا مشکل ہے۔ جی، کوانٹم میکینکس ہمیں ان فیلڈز کے اصول بتاتی ہے، اور اس کا سب سے عجیب پہلو یہ ہے کہ بنیادی سطح پر کائنات یقینی نہیں ہے۔ یقینی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ احتمالی، پروبیبلسٹک ہے، یعنی ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی فیلڈ میں لہر یعنی ذرہ اس کے کسی خاص جگہ پر ہونے کا کتنا امکان ہے۔ اچھا۔ جب تک ہم اسے ناپتے نہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اسے سپر پوزیشن کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت خود غیر یقینی ہے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے نا؟ ہاں، اور اس سے میجرمنٹ پرابلم جیسا گہرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آخر ہوتا کیا ہے؟ صحیح۔ وہ احتمالات کی دھند سے نکل کر ایک یقینی حالت میں کیسے آ جاتا ہے؟ کیا مشاہدہ کرنے کا عمل حقیقت کو بدل دیتا ہے؟ سائنسدانوں کے پاس اس کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقیقت ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد کہ حقیقت صرف کوانٹم فیلڈز کا ایک احتمالی کھیل ہے، تو میرا ذہن فوراً اس سوال کی طرف جاتا ہے کہ پھر میں کہاں ہوں؟ یہ جو سوچنے، محسوس کرنے والا وجود ہے، جو خوشی اور غم محسوس کرتا ہے، وہ اس فزکس کی تصویر میں کہاں سے آ گیا؟
یہ سوال ہمیں سیدھا فلسفے کے ایک بہت پرانے اور گہرے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، جسے ذہن اور جسم کا مسئلہ یعنی مائنڈ باڈی پرابلم کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس مسئلے کو سب سے واضح طور پر 17ویں صدی کے مشہور فلسفی رینے ڈیکارٹ نے پیش کیا تھا۔ ڈیکارٹ کا خیال تھا کہ حقیقت دو مختلف قسم کی چیزوں سے بنی ہے، ایک مادہ یعنی ہمارا جسم جو جگہ گھیرتا ہے، اور دوسرا ذہن؟ جی، اور دوسرا ذہن یعنی ہماری روح یا شعور جو سوچتا ہے لیکن غیر مادی ہے۔ یہ نظریہ جسے ڈوئلزم کہتے ہیں آج بھی بہت لوگوں کو درست لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت فطری احساس ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے جسم سے کچھ الگ ہیں۔ جی، لیکن سائنس کے نقطۂ نظر سے اس نظریے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ڈیکارٹ کے زمانے میں ہی ایک ذہین شہزادی ایلزابتھ آف بوہیمیا نے اٹھایا تھا۔ اوہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ڈیکارٹ سے خط و خطابت میں ایک بہت سادہ لیکن گہرا سوال پوچھا۔ اگر ذہن غیر مادی ہے، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی جگہ نہیں، تو وہ ایک مادی جسم پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ایک غیر مادی سوچ میرے بازو کو اٹھانے کا حکم کیسے دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈوئلزم آج تک تسلی بخش طریقے سے نہیں دے سکا، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کور تھیوری بہت واضح طور پر دیتی ہے۔ تو کور تھیوری اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ کور تھیوری کا جواب بہت واضح اور غیر مبہم ہے۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات میں صرف ایک ہی قسم کی حقیقت ہے، اور وہ ہے طبعی حقیقت، یعنی کوانٹم فیلڈز اور ان کے قوانین۔ صرف ایک ہی قسم کی حقیقت؟ جی، اس نظریے کے مطابق انسان مکمل طور پر طبعی وجود ہیں۔ ہمارے جسم میں کوئی غیر مادی جزو یا روح نہیں ہے۔ کوئی روح نہیں؟ نہیں، ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہمارا شعور، سب کچھ ہمارے جسم اور خاص طور پر ہمارے دماغ میں موجود ایٹموں کی ایک انتہائی پیچیدہ ترتیب اور ان کے آپسی تعامل کا نتیجہ ہے۔ اور موت؟ زندگی موت پر اس لیے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ذرات کی وہ پیچیدہ ترتیب جو ہم تھے وہ بکھر جاتی ہے۔ جسم کے ایٹم تو باقی رہتے ہیں، لیکن وہ ترتیب جو ہمیں منفرد بناتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے احساسات، میری یادیں، محبت کا احساس، کیا یہ سب صرف کیمیائی تعاملات ہیں؟ اس سے تو انسانی تجربے کی ساری خوبصورتی اور معنی ختم ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ نتیجہ پہلی نظر میں کتنا سرد اور غیر انسانی لگتا ہے، لیکن یہی سب سے حیران کن اور خوبصورت بات سامنے آتی ہے۔ کتاب کے مطابق شعور کوئی چیز نہیں ہے جسے خدا نے یا کسی اور طاقت نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہو۔ یہ صرف ایک عمل ہے، ایک ابھرتا ہوا نمونہ۔ ایمرجنٹ پیٹرن، ابھرتا ہوا نمونہ، اس کی کوئی مثال؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے ٹریفک جام کو سوچیں۔ ٹریفک جام کسی ایک گاڑی کی خاصیت نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ ایک گاڑی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جام ہے، لیکن جب بہت سی گاڑیاں ایک خاص طریقے سے ایک ساتھ چلتی یا رکتی ہیں تو ان کے مجموعی رویے سے ٹریفک جام کی ایک نئی حقیقت ابھرتی ہے۔ واہ، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ٹریفک جام گاڑیوں کے مجموعی رویے سے پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارا شعور، یعنی میں ہونے کا احساس، ہمارے دماغ کے اربوں نیورونز کے ایک ساتھ کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، شعور ایک نیورون کی خاصیت نہیں بلکہ اربوں نیورونز کے ایک نیٹ ورک کی خاصیت ہے۔ یہ کوئی روح نہیں، یہ ایک ابھرتا ہوا نمونہ ہے۔ اور یہ انسانی تجربے کی خوبصورتی کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے مزید حیران کن بنا دیتا ہے کہ کیسے مادے کے بے جان ایٹم جب ایک خاص پیچیدہ ترتیب میں منظم ہوتے ہیں تو کائنات کو جاننے اور محسوس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے سب کچھ بے معنی لگنے لگتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ بس ایٹموں کا کھیل ہے جو ایک دن بکھر جائے گا اور موت کے بعد کچھ نہیں، تو پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کتاب یہ کہتی ہے کہ مقصد کائنات کی طرف سے ہمیں دیا نہیں جاتا بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ خود تخلیق کرتے ہیں؟ جی، یہ جاننا کہ ہماری زندگی محدود اور مختصر ہے اسے بے معنی نہیں مناتا بلکہ یہ ہر لمحے، ہر رشتے اور ہر تجربے کو مزید قیمتی بنا دیتا ہے۔ صحیح۔
اگر ہمارے پاس ہمیشہ کا وقت ہوتا تو شاید ہم کسی بھی چیز کی اتنی قدر نہ کرتے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شان کیرول کی کتاب دی بگ پکچر کے باب ایسنس کی روشنی میں یہ دیکھا کہ جدید سائنس نفسیاتی طاقتوں کو کیوں مسترب کرتی ہے، نہ صرف ثبوت کی کمی کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ وہ فزکس کے بنیادی قوانین یعنی کور تھیوری سے ٹکراتی ہیں۔ جی ہم نے اس کور تھیوری کو سمجھا جو کہتی ہے کہ ہر چیز کوانٹم فیلڈ سے بنی ہے، اور آخر میں ہم نے سب سے گہرے سوال پر غور کیا کہ اس نظریے کے مطابق ہمارا شعور ہمارے مادی دماغ کی ہی ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے، کوئی الگ غیر مادی روح نہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہماری شناخت، ہمارا شعور، ہمارے گہرے احساسات اور ہماری یادیں سب کچھ صرف ہمارے جسم میں موجود مادے کی ایک خاص ترتیب کا نتیجہ ہیں، تو اس کا ہماری ذات، ہماری انفرادیت اور ہمارے رشتوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ اگر ہم صرف پیچیدہ نمونے ہیں جن کا مقدر ایک دن مٹ جانا ہے، تو کیا اس سے ہماری زندگی کی قدر کم ہو جاتی ہے؟ یا یہ علم ہمیں اپنی اس مختصر اور قیمتی زندگی کو زیادہ محبت، ہمدردی اور مقصد کے ساتھ جینے کی ایک زیادہ مضبوط وجہ فراہم کرتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم کائنات کی پیچیدگی، زندگی کے آغاز، ارتقاء اور انٹروپی پر گفتگو کریں گے۔ یہ حصہ نمبر 4 ہے۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کائنات جتنی ہی ہے، اور وہ موضوع ہے پیچیدگی، یعنی کمپلیکسٹی۔ جی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہے۔ اگر کائنات قدرتی طور پر بے ترتیبی اور آپ کہہ سکتی ہیں بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، تو پھر ہمارے ارد گرد زندگی جیسی منظم، ترتیب یافتہ اور ناقابل یقین حد تک پیچیدہ چیزیں کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں تک فلاسفرز اور سائنسدانوں کو الجھائے رکھا ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ زندگی اور کائنات کے بنیادی قوانین ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ صحیح۔ اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ہم آج شان کیرل کی کتاب دی بگ پکچر کے خیالات کا سہارا لیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سمجھیں کہ کیسے سادہ طبیعیاتی قوانین سے بغیر کسی بیرونی ہاتھ یا ڈیزائنر کے پیچیدگی، ارتقاء اور یہاں تک کہ زندگی خود جنم لے سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں انٹروپی، ارتقاء اور ابھرتے ہوئے خواص جیسے دلچسپ تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز ایک بہت پرانے اور طاقتور خیال سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تصور کریں کہ کوئی شخص ایک ویران جگہ سے گزر رہا ہے اور اسے زمین پر ایک پتھر پڑا ملتا ہے۔ وہ شاید سوچے گا کہ یہ پتھر ہمیشہ سے یہیں پڑا ہوگا، لیکن اگر اسی جگہ اسے پتھر کے بجائے ایک گھڑی ملے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وقت بتا رہے ہوں، تو اس کا ذہن فوراً یہ نتیجہ نکالے گا کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ بالکل، کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ ولیم پیلی کی وہ مشہور گھڑی ساز کی مثال ہے، اور کئی صدیوں تک یہ خیال بہت طاقتور رہا۔ لوگ اپنے ارد گرد موجود جانداروں کو دیکھتے تھے، ایک پرندے کا پر، ایک مچھلی کا گل پھڑا، یا سب سے بڑھ کر انسانی آنکھ، جو کہ کسی گھڑی سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور انہیں یہ کسی گھڑی سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ اور بامقصد لگتے تھے۔ تو ان کا نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ جس طرح گھڑی کا ایک گھڑی ساز ہے، اسی طرح ان جانداروں کا بھی کوئی ذہین خالق یا ڈیزائنر ہے۔ اور یہ بات بہت منطقی بھی لگتی ہے۔ اگر کوئی چیز بہت پیچیدہ ہے اور اس کے تمام حصے ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سوچنا بہت قدرتی ہے کہ اسے کسی نے سوچ سمجھ کر بنایا ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسے فلسفے میں ڈیزائن کا استدلال یعنی آرگیومنٹ فرام ڈیزائن کہا جاتا ہے، اور اس کی طاقت اس بات میں تھی کہ اس وقت زندگی کی اس ناقابل یقین پیچیدگی کی کوئی دوسری قابل فہم وضاحت موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر 19ویں صدی میں سائنس نے ایک ایسا انقلابی خیال پیش کیا جس نے اس پوری سوچ کی بنیادیں ہلا دیں۔ اور یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ 1859 میں چارلز ڈارون نے اپنی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز میں زندگی کی پیچیدگی کی ایک مکمل طور پر قدرتی وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی آسمانی گھڑی ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دھماکہ خیال تھا۔ ڈارون نے بتایا کہ ارتقاء کا عمل جو دو بنیادی چیزوں پر کام کرتا ہے،
ایک تو ہے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن. اور دوسرا بے ترتیب جینیاتی تبدیلیاں یعنی رینڈم میوٹیشنز. جی، ان دو چیزوں کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں سالوں میں انتہائی پیچیدہ جاندار پیدا ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس عمل کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد یا منصوبہ نہیں ہوتا. اچھا، تو یہ صرف ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا ایک خودکار غیر ارادی عمل ہے؟ بالکل. لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب ڈارون اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے، اسی دور میں فزکس میں ایک اور بڑا قانون سمجھا جا رہا تھا، اور وہ قانون ڈارون کے نظریے سے بالکل الٹ سمت میں جاتا ہوا محسوس ہوتا تھا. جی، اور یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے. ڈارون کا نظریہ فزکس کے ایک بہت ہی بنیادی قانون سے ٹکراتا ہوا لگتا ہے، جسے ہر حرارکیات کا دوسرا قانون یا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آسان زبان میں یہ قانون کہتا ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ بکھرتی اور خراب ہوتی ہے. جیسے گرم چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے یا عمارتیں پرانی ہو کر گر جاتی ہیں. اچھا. سائنسی زبان میں اسے انٹروپی کا بڑھنا کہتے ہیں، یعنی کائنات مجموعی طور پر ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے. ایک طرف فزکس کا قانون کہتا ہے کہ ہر چیز بکھر رہی ہے، بے ترتیب ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم اپنے ارد گرد درخت، جانور اور انسان جیسی انتہائی منظم اور پیچیدہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ارتقاء کے ذریعے مزید پیچیدہ ہوتی گئی ہیں. جی، تو کیا زندگی فزکس کے اس بنیادی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہے نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرارکیات کا دوسرا قانون صرف الگ تھلگ نظاموں یعنی آئسولیٹڈ سسٹمز پر پوری طرح لاگو ہوتا ہے. الگ تھلگ نظام سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا نظام جس میں باہر سے نہ کوئی توانائی آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے. اور ہماری زمین تو کسی بھی طرح سے ایک الگ تھلگ نظام نہیں ہے. اسے تو سورج سے مسلسل توانائی مل رہی ہے. بالکل درست. زمین ایک کھلا نظام ہے. اسے سورج سے زبردست توانائی ملتی ہے. یہ توانائی مقامی سطح پر یعنی زمین پر ترتیب اور پیچیدگی کے آپ کہہ سکتی ہیں جزیرے بنانے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ کائنات کی مجموعی انٹروپی بڑھتی رہتی ہے. اچھا. در حقیقت کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کائنات میں انٹروپی بڑھانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. یہ کیسے؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے. دیکھیں، ایک درخت سورج کی روشنی کو استعمال کر کے خود کو منظم کرتا ہے، لیکن اس عمل میں وہ اس سے کہیں زیادہ توانائی حرارت کی شکل میں خلا میں بکھیر دیتا ہے. تو ایک طرح سے زندگی کائنات کے بے ترتیب ہونے کے عمل کو تیز کر رہی ہے. واہ، یہ کتنا عجیب خیال ہے کہ ہمارا منظم وجود کائنات کی مجموعی بے ترتیبی میں اضافہ کر رہا ہے. جی، ترتیب پیدا کرنے کے عمل میں ہی مزید بے ترتیبی پیدا ہو رہی ہے. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. مجھے لگتا ہے کتاب میں دی گئی کافی اور کریم والی مثال اس نقطے کو سمجھنے میں بہت مدد کر سکتی ہے. جی، وہ ایک بہترین مثال ہے. جب آپ ایک کپ گرم کافی میں ٹھنڈی کریم ڈالتے ہیں تو شروع میں نظام بہت سادہ اور منظم ہوتا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں، کالی کافی اور سفید کریم. یہ کم انٹروپی کی حالت ہے. پھر جیسے ہی وہ ملنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو خوبصورت لہریں اور نمونے نظر آتے ہیں. جی، یہ وہ مرحلہ ہے جب نظام سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے. صحیح. اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی فنکاری ہو رہی ہے. اور آخر میں جب کریم کافی میں پوری طرح گھل مل جاتی ہے اور پورے کپ کا رنگ ایک جیسا ہو جاتا ہے تو نظام پھر سے سادہ ہو جاتا ہے. اور یہ زیادہ انٹروپی کی حالت ہے، جہاں ہر چیز مکمل طور پر مل چکی ہے اور کوئی نمونہ باقی نہیں رہا. تو یہ مثال بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ پیچیدگی اکثر ایک عارضی مرحلہ ہوتی ہے. جی، جب کوئی نظام کم انٹروپی سے زیادہ انٹروپی کی طرف سفر کرتا ہے. یہ درمیان کا وہ دلچسپ مرحلہ ہے جہاں ڈھانچے اور نمونے ابھرتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کائنات بھی اسی درمیانی پیچیدہ مرحلے سے گزر رہی ہے؟ بالکل. کائنات بھی بگ بینگ کے وقت بہت سادہ اور کم انٹروپی والی تھی. ہر چیز یکساں اور گرم تھی. جیسے جیسے یہ پھیلی اور ٹھنڈی ہوئی، اس کی مجموعی انٹروپی بڑھی
اور اس سفر کے دوران یہ ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جہاں کشش ثقل نے مادے کو اکٹھا کر کے گیلیکسیوں، ستاروں، سیاروں اور بالآخر زندگی جیسی پیچیدہ چیزیں بنائیں۔ تو ہم ابھی تک اپنی حتمی مکمل بے ترتیب حالت تک نہیں پہنچے، اسی لیے ہمیں یہ ساری دلچسپ پیچیدگی نظر آ رہی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس پیچیدگی کے لیے ضروری ماحول موجود ہے، سورج سے توانائی کا بہاؤ بھی ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ کائنات قدرتی طور پر پیچیدگی کے ایک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ لیکن اب بھی سب سے بڑا سوال باقی ہے، بے جان کیمیائی مادوں سے زندگی کا آغاز، یعنی پہلی چنگاری، وہ کیسے بھڑکی؟ یہ ابایوجینیسس کا سوال ہے، اور یہ واقعی سائنس کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ کتاب میں اس کے بارے میں 2 بڑے نظریات کا ذکر ہے۔ یہ ایک طرح کی مرغی اور انڈے والی پہیلی ہے۔ یعنی کیا پہلے ایک مشین بنی جو توانائی استعمال کر سکتی تھی، جسے ہم میٹابولزم کہتے ہیں، یا پہلے ایک بلو پرنٹ بنا جو اپنی کاپیاں بنا سکتا تھا، جیسے ڈی این اے؟ بالکل۔ میٹابولزم فرسٹ والے کہتے ہیں کہ شاید زندگی کا آغاز چھوٹے چھوٹے کیمیائی چکروں سے ہوا ہوگا۔ اور اس کے لیے کوئی ممکنہ جگہ؟ جی، ایک بہترین جگہ سمندر کی تہہ میں موجود ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہو سکتی ہیں، وہ جگہیں جہاں سے گرم منرل سے بھرپور پانی نکلتا ہے۔ وہاں توانائی اور کیمیائی اجزاء کی بھرمار ہوتی ہے جو خود کو برقرار رکھنے والے کیمیائی نیٹ ورکس کو جنم دے سکتی تھیں۔ اچھا، اور دوسرا نظریہ؟ دوسری طرف جینیٹکس فرسٹ والے کہتے ہیں کہ شاید آر این اے جیسا ایک مالیکیول پہلے بنا ہوگا، کیونکہ آر این اے میں یہ خاصیت ہے کہ وہ معلومات بھی محفوظ کر سکتا ہے اور کچھ کیمیائی عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس سوالات میں سے ایک ہے۔ تو مان لیتے ہیں کہ کسی طرح زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سادہ سی زندگی اتنی پیچیدہ کیسے ہو گئی کہ آج ہم جیسے جاندار موجود ہیں؟ یہاں ارتقاء کا کردار آتا ہے۔ ارتقاء بہت سست عمل ہے جو لاکھوں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کیا ہم اسے اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اور یہ ارتقاء کے نظریے کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے۔ کتاب میں رچرڈ لنسکی کے شاندار طویل مدتی تجربے کا ذکر ہے جو وہ ای کولائی بیکٹیریا پر 1988 سے کر رہے ہیں۔ 1 منٹ، 1988 سے؟ ہاں، یہ تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ جی ہاں۔ تو انہوں نے بیکٹیریا کی ہزاروں نسلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ یہی تو اس تجربے کی خوبصورتی ہے۔ بیکٹیریا بہت تیزی سے نسل بڑھاتے ہیں۔ ان 30 سالوں میں وہ 75,000 سے زیادہ نسلیں دیکھ چکے ہیں۔ واہ! اور انہوں نے جو دیکھا وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیکٹیریا کی مختلف آبادیوں نے وقت کے ساتھ ساتھ نئی صلاحیتیں پیدا کی۔ سب سے مشہور مثال یہ ہے کہ تقریباً 31,500 نسلوں کے بعد ایک آبادی نے اچانک سٹریٹ کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی۔ سٹریٹ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی خوراک ہے جسے ای کولائے عام طور پر آکسیجن کی موجودگی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ تجربہ ایک اور بوتل میں دہرائیں تو کیا اس میں بھی بیکٹیریا سٹریٹ ہضم کرنا سیکھ لیں گے، یا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ لنسکی کی ٹیم نے جب پرانے نمونوں کو دوبارہ پروان چڑھایا تو دیکھا کہ یہ صلاحیت صرف اسی ایک آبادی میں پیدا ہوئی، اور وہ بھی ایک خاص جینیاتی تبدیلی کے بعد۔ اچھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ارتقاء کس طرح بے ترتیب تبدیلیوں اور پھر ماحول کے دباؤ یعنی قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ راستہ نہیں ہے، یہ ارتقاء کا براہ راست مشاہدہ ہے۔ واہ! یہ ہمیں ایک اور اہم تصور کی طرف لاتا ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے، ابھرتے ہوئے خواص یعنی ایمرجنٹ پراپرٹیز۔ جی، یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ جب بہت سے سادہ چیزیں مل کر ایک بڑا اور پیچیدہ نظام بناتی ہیں تو اس نظام میں ایسی نئی خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جو ان سادہ چیزوں میں الگ الگ موجود نہیں تھیں۔ جیسے پانی کی مثال ہے کہ ایک H2O کا مالیکیول گیلا نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن بہت سارے مالیکیول مل کر گیلا پن پیدا کرتے ہیں، جو ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ اسی طرح ایک نیورون یا دماغی خلیے میں سوچ یا شعور نہیں ہوتا، لیکن اربوں نیورون جب ایک خاص طریقے سے جڑتے ہیں تو دماغ بناتے ہیں جس سے شعور ابھرتا ہے۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ہزاروں چیونٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک چونٹی بے وقوف لگتی ہے، اس کا رویہ بہت سادہ ہوتا ہے،
لیکن پورا غول مل کر ایک ذہین نظام کی طرح کام کرتا ہے، راستے بناتا ہے، خوراک تلاش کرتا ہے۔ اور اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ جی، یہ ذہانت کسی ایک چونٹی میں نہیں بلکہ ان کے مجموعی تعامل سے ابھرتی ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیشہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے سادگی سے پیچیدگی جنم لیتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہر چیز کہکشاؤں سے لے کر زندگی تک صرف فزکس کے سادہ قانونوں کا نتیجہ ہے، تو کیا اس سے زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے؟ پھر مقصد اور معنی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس گفتگو کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو مقصد اور معنی جیسے تصورات بنیادی ذرات کی سطح پر موجود نہیں ہیں۔ یعنی ایک الیکٹران کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ صرف قوانین قدرت کی پابندی کرتا ہے۔ یہ تصورات پیچیدہ نظاموں سے ابھرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ دل کی مثال لیتے ہیں۔ بنیادی فزکس کی سطح پر دل کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف کاربن، ہائیڈروجن اور دوسرے ایٹموں کا ایک مجموعہ ہے جو کیمیائی اور طبیعتی قوانین کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم حیاتیات کی سطح پر بات کرتے ہیں، جو کہ ایک ابھرتی ہوئی سطح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دل کا مقصد خون پمپ کرنا ہے۔ یہ مقصد ارتقاء کے عمل کے ذریعے ابھرا ہے کیونکہ خون پمپ کرنے کی صلاحیت نے جاندار کو زندہ رہنے میں مدد کی۔ اچھا، تو یہ ایک مفید وضاحت ہے جو ہمیں اس نظام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، حالانکہ بنیادی فزکس کی سطح پر اس کا کوئی وجود نہیں۔ بالکل۔ تو مقصد کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے دی گئی ہو، بلکہ یہ نظام کے اندر سے ہی اس کے کام اور سیاق و سباق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور یہی پوئٹک نیچرلزم کا مرکزی خیال ہے جس کی شان کیرول بات کرتے ہیں۔ پوئٹک نیچرلزم۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کی صرف ایک ہی کہانی نہیں ہے۔ ایک سطح پر ہم ایٹموں اور قوانین کی زبان میں بات کرتے ہیں، یہ ایک درست کہانی ہے، لیکن دوسری ابھرتی ہوئی سطح پر ہم مقصد، اخلاق اور محبت جیسی چیزوں کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک درست اور مفید کہانی ہے۔ تو یہ دونوں کہانیاں ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں بغیر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیچیدگی، چاہے وہ کافی میں گھومتی کریم ہو یا خود زندگی، فزکس کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں بلکہ ان کا ایک حیران انگیز طور پر قدرتی نتیجہ ہے۔ جی، کائنات جو ایک بہت ہی سادہ اور کم انٹروپی حالت سے شروع ہوئی، قدرتی طور پر اس درمیانی، دلچسپ اور پیچیدہ مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہمیں ایک ایسا طاقتور طریقہ کار فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے حیاتیاتی پیچیدگی بغیر کسی ڈیزائنر کے کائنات میں توانائی کے بہاؤ کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر منظم اور بامقصد نظر آنے والے ڈھانچے بنا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ڈیزائن کا پرانا نظریہ یعنی گھڑی ساز کی مثال اتنی ضروری نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے کہ فطرت خود ہی سادہ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پیچیدہ گھڑیاں بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر پیچیدگی اور زندگی سادہ قانون سے خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس وسیع و عریض کائنات میں کہیں اور زندگی یا پیچیدگی کی دیگر انوکھی شکلوں کے امکانات کے بارے میں یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیونکہ وہی طبیعیاتی قوانین تو ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم انسانی شعور، دماغ اور سوچ کے ارتقاء پر بات کریں گے۔ یہ حصہ نمبر 5 ہے۔ آج ہم شان کیرول کی کتاب دی بگ پکچر کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں۔ سوچ یعنی تھنکنگ۔ جی، تھنکنگ۔ اور اس میں ہم انسانی شعور یہ کیسے کام کرتا ہے، اور ایک ایسا سوال جو صدیوں سے سب کو پریشان کرتا آیا ہے کہ کیا ہمارے فیصلے واقعی ہمارے اپنے ہیں؟ بالکل، یعنی آزاد مرضی یا فری ول کا تصور۔ جی، ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسے انقلابی لمحے سے کریں گے جو آج سے کروڑوں سال پہلے پیش آیا، جب زندگی پہلی بار پانی سے نکل کر خشکی پر آئی۔ اور یہ سننے میں شاید ایک چھوٹی سی بات لگے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس ایک قدم نے سوچنے کے عمل کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا، اور شاید ہمارے شعور کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور وہاں سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ فیصلے کیسے کرتا ہے۔ ایک عام خیال ہے نا کہ ہمارے سر کے اندر کوئی ایک کپتان بیٹھا ہے، ہاں، جو سب کنٹرول کر رہا ہے۔
جی، لیکن کتاب ایک زیادہ دلچسپ تصویر پیش کرتی ہے۔ ہمارا دماغ ایک آمر کی طرح نہیں بلکہ ایک پارلیمنٹ کی طرح کام کرتا ہے، واہ! اور آخر میں ہم آزاد مرضی کی اس پیچیدہ گتھی کو بھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس کہانی کو تقریباً 40 کروڑ سال پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ایک مچھلی جیسی مخلوق ٹکٹالک روزی۔ جی، ٹکٹالک روزی نے وہ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے پانی سے نکل کر خشکی پر قدم رکھا۔ یہ صرف ایک جگہ کی تبدیلی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ذرا تصور کریں نا، پانی کے اندر آپ کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ بہت محدود ہوتی ہے، نظر کی حد بہت کم، آوازیں، بالکل۔ اور آپ کا زیادہ تر رد عمل فوری ہوتا ہے۔ کوئی چیز قریب آئی تو یا تو اسے کھا لیا یا اس سے بھاگ گئے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی ٹکٹالک خشکی پر آیا، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ مطلب جیسے کوئی ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے سے نکل کر ایک بہت بڑے کھلے میدان میں آ گیا ہو۔ بالکل یہی ہوا۔ خشکی پر اچانک آپ بہت دور تک دیکھ سکتے تھے، ہوا میں بو کو محسوس کر سکتے تھے، اور آوازیں بھی دور سے سن سکتے تھے۔ جی، اس نئے ماحول نے ایک زبردست ارتقائی دباؤ ڈالا۔ اب صرف فوری رد عمل یعنی ریفلیکسز سے کام نہیں چلنا تھا۔ صحیح۔ اگر آپ کا شکاری دور سے نظر آ رہا ہے تو آپ کے پاس بھاگنے سے پہلے سوچنے، منصوبہ بندی کرنے اور ممکنہ راستوں کا تصور کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور کی پہلی چنگاری اسی لمحے پیدا ہوئی جب زندگی نے صرف ماحول پر رد عمل دینے کے بجائے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا؟ اور مستقبل کا تصور کرنا شروع کیا؟ ایک طرح سے ہاں۔ کتاب میں شعور کو کسی ایک چیز کا نام نہیں دیا گیا، بلکہ اسے کئی صلاحیتوں کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ اچھا، جیسے بیداری یعنی جاگتے رہنا، حسی معلومات کو اکٹھا کرنا، مطلب آنکھ، کان، ناک سے آنے والی معلومات کو جوڑنا، جی، اندرونی تجربہ یعنی خوشی یا غم محسوس کرنا، اور فیصلہ سازی، یہ سب مل کر وہ چیز بناتی ہیں جسے ہم شعور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے دماغ زیادہ پیچیدہ ہو گئے، لیکن آج یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، میرا دماغ ہمیشہ ایک جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر بہت سے لوگ ہیں جو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، جی۔ ایک حصہ کہتا ہے کہ اس صحت مند کھانا کھاؤ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ابھی چاکلیٹ کھانی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کیرل کی کتاب اسی خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ دماغ میں کوئی ایک مرکزی ڈرائیور یا سی ای او بیٹھا ہے۔ سائنسی شواہد بتاتے ہیں کہ ہمارے خیالات، جذبات، یہ سب دماغ میں چلنے والی نیورل سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی غیر مادی روح نہیں، بلکہ ایٹموں اور فزکس کے قوانین کا کھیل ہے۔ اور اس کھیل کو سمجھنے کے لیے پارلیمنٹ کی تشبیہ بہترین ہے۔ بالکل۔ واہ، پارلیمنٹ والی مثال تو زبردست ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا دل میٹھا کھانے کو کرتا ہے لیکن دماغ کہتا ہے کہ نہیں، یہ صحت کے لیے برا ہے، تو یہ میری ذہنی پارلیمنٹ کی دو مخالف جماعتوں میں بحث ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل، اور اس ذہنی پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے دو بڑے نظام کام کرتے ہیں جسے ڈوئل پروسیس تھیوری کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ پہلا ہے سسٹم 1، یہ آپ کا آٹو پائلٹ ہے۔ یہ تیز، خودکار اور زیادہ تر لاشعوری ہے۔ جیسے صبح اٹھ کر بنا سوچے سمجھے برش کرنا؟ جی، یا جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ خود بخود لے لیتے ہیں، آپ کو اس پر توجہ نہیں دینی پڑتی، یہ بس کام کرتا ہے۔ یہ تو تھوڑی ڈراؤنی بات بھی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بنا سوچے سمجھے ایک روبوٹ کی طرح گزار دیتے ہیں؟ ایک طرح سے یہ سچ ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر آپ کو ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے سوچنا پڑے تو آپ کا دماغ تھک کر رہ جائے گا۔ صحیح، توانائی بچانے کے لیے۔ جی، سسٹم 1 توانائی بچاتا ہے، لیکن پھر آتا ہے سسٹم 2۔ یہ آپ کا غور و فکر کرنے والا دماغ ہے، جو سلو ہے، محتاط ہے اور مکمل طور پر شعوری ہے۔ جب آپ کوئی مشکل ریاضی کا سوال حل کرتے ہیں یا اپنی چھٹیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی جب دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے بہت زیادہ توانائی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہمارا دماغ اس کے استعمال سے کتراتا ہے۔ تو زیادہ تر وقت ہماری زندگی کی گاڑی سسٹم 1 چلا رہا ہوتا ہے، اور سسٹم 2 ایک سست سینئر مشیر کی طرح ہے جسے صرف تب جگایا جاتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ آ جائے۔ بہترین خلاصہ، اور اکثر ہماری زندگی کے مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ان دونوں سسٹمز میں تصادم ہوتا ہے۔
اچھا، تو یہ دو نظام تو شاید دوسرے جانوروں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں گے، تو پھر انسانی شعور کو کیا چیز اتنی خاص بناتی ہے؟ کتاب میں اس کا جواب ایک بہت ہی شاندار صلاحیت کو دیا گیا ہے: ذہنی ٹائم ٹریول۔ ذہنی ٹائم ٹریول؟ جی، یہ ماضی کے واقعات پر تفصیل سے غور کرنے اور مستقبل کے لاتعداد ممکنہ منظرناموں کا تصور کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہمیں دوسرے جانوروں سے واقعی ممتاز کرتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے ایک کتا شاید یہ یاد رکھے گا کہ اس نے ہڈی کہاں چھپائی تھی، جی، لیکن کیا وہ پچھلے منگل کو ہڈی چھپاتے وقت کے احساس کو دوبارہ جی سکتا ہے؟ کیا یہ فرق ہے؟ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ اس کا گہرا تعلق ایپیسوڈک میموری سے ہے۔ یہ صرف حقائق کو یاد رکھنا نہیں، جیسے کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے۔ یہ اپنی زندگی کے واقعات کو ایک کہانی کی طرح یاد رکھنا اور محسوس کرنا ہے، جیسے جب میں پہلی بار سمندر کنارے گیا تھا تو کیسا محسوس ہوا تھا۔ اچھا، اور مستقبل کا تصور کرنے کے لیے ماضی کے ان ذاتی تجربات کی لائبریری بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے ماضی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ہی مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا دماغ ایک پارلیمنٹ کی طرح ہے جو وقت میں سفر کر سکتی ہے، لیکن یہ سب بہت میکینکلی لگتا ہے۔ جی، یہ سب نیورونز کے فائر ہونے اور کیمیکلز کا نتیجہ ہے۔ تو پھر میں کہاں ہوں؟ وہ احساس کہاں سے آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سب تجربہ کر رہا ہوں؟ اب آپ نے سائنس اور فلسفے کے سب سے بڑے سوالات میں سے ایک کو چھیڑ دیا ہے۔ کتاب میں فلسفی ڈیوڈ چالمرز کے شعور کے مشکل مسئلے کا ذکر ہے۔ ہارڈ پرابلم آف کانشسنس۔ جی، چالمرز کہتے ہیں کہ شعور کے کچھ آسان مسائل ہیں۔ آسان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حل ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ انہیں کیسے حل کرنا ہے۔ تو پھر مشکل مسئلہ کیا ہے؟ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب پروسیسنگ کسی احساس کو کیوں جنم دیتی ہے، یہ موضوعی تجربہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ یعنی سیب کو دیکھ کر لال رنگ کا جو احساس ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ بالکل، فرض کریں ایک ایسا ذہین سائنسدان ہے جو پیدائشی طور پر رنگ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آپ کے دماغ کا ایک ایک نیورون سٹڈی کر لیتا ہے۔ وہ بتا سکتا ہے کہ جب آپ سیب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں جان سکے گا کہ لال رنگ کا تجربہ اصل میں کیسا ہوتا ہے۔ یہ جو اندرونی احساس ہے جسے کالیا کہتے ہیں، یہی شعور کا سب سے مشکل معمہ ہے۔ اگر ہمارا شعور اور ہماری سوچ سب کچھ ہمارے دماغ کے اندر طبیعت اور کیمسٹری کے قوانین کا نتیجہ ہے، تو اس سے ایک اور خوفناک سوال پیدا ہوتا ہے: کیا میرے فیصلے واقعی میرے ہیں؟ جی کا مرکز ہے۔ اگر کائنات طے شدہ یعنی ڈٹرمنسٹک ہے تو پھر انتخاب کی گنجائش کہاں ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت دلچسپ نظریہ پیش کرتی ہے جسے کمپیٹیبلزم کہتے ہیں۔ یہ تو نام سے ہی ایک تضاد لگتا ہے۔ آزاد مرضی اور ایک طے شدہ کائنات، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ کمپیٹیبلزم کا کمال یہ ہے کہ یہ فزکس کے قوانین سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے کہ آزاد مرضی کی ہماری تعریف غلط ہے۔ اچھا، آزاد مرضی کا مطلب کائنات کے اصول توڑنا نہیں، بلکہ اپنی اندرونی خواہشات، اقدار اور سوچ کے مطابق بغیر کسی بیرونی دباؤ کے فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر آپ نے آج یہ گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آپ چاہتے تھے، نہ کہ اس لیے کہ کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ صحیح۔ فیصلہ کرنے کا یہ احساس، یہ اپنی مرضی سے عمل کرنے کا تجربہ، یہی آزاد مرضی ہے، چاہے اس کے پیچھے نیورونز کی ایک پوری فوج ہی کیوں نہ کام کر رہی ہو۔ ایک منٹ، لیکن اگر میری خواہشات خود میرے ماضی کے تجربات، میرے جینز اور میرے دماغ کی کیمسٹری کا نتیجہ ہیں، تو کیا یہ ایک زیادہ پیچیدہ قسم کی کٹ پتلی کا کھیل نہیں؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے اور فلسفی اس پر آج بھی بحث کرتے ہیں۔ لیکن کمپیٹیبلزم کے مطابق عملی زندگی کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ آپ کے اندر سے آ رہا ہے یا کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اسی سے ذمہ داری کا تصور جڑتا ہے۔ جی، یہی فرق ذاتی ذمہ داری کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کے دماغ میں ٹیومر ہو جو اس کے رویے کو جارحانہ بنا دے، تو ذمہ داری کا سوال بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا شعور شاید اس وقت ابھرنا شروع ہوا جب زندگی پانی سے خشکی پر آئی۔ ہمارا دماغ کسی ایک باس کے تحت نہیں، بلکہ ایک پارلیمنٹ کی طرح کام کرتا ہے، جس میں دو بڑے نظام ہیں:
ایک تیز اور خودکار اور دوسرا سست اور غور و فکر والا۔ اور سب سے اہم بات، کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ آزاد مرضی کا تصور ایک سائنسی دنیا میں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ جی، یہ کوئی جادوئی طاقت نہیں جو فزکس کے قوانین کو توڑ دے، بلکہ یہ ہماری سوچ اور اپنی خواہشات کے مطابق انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے، جو خود ایک طبیعتی عمل کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ کارل سیگن کے حوالے سے کتاب میں بتایا گیا ہے، زندگی کا مختصر ہونا ہمارے شعوری انتخاب کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات میں پہلے سے کوئی معنی یا مقصد موجود نہیں ہے؟ شان کیرل کے مطابق نہیں، ہم اپنے لیے معنی خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذاتی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہماری اقدار جیسے محبت، ہمدردی، انصاف، یہ فطرت کے بنیادی قانون میں نہیں لکھی ہوئی۔ یہ ہمارے انسانی تجربے سے ابھرتی ہیں۔ جی، ہمارے شعوری دماغ کی تخلیق ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک زندگی ہے، شاید ہمیں اس وقت کو زیادہ دانشمندی، شفقت اور مقصد کے ساتھ گزارنے کی سب سے بڑی ترغیب دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اخلاقیات، معنی اور زندگی کے مقصد پر سائنسی نقطہ نظر سے بات کریں گے۔ یہ حصہ نمبر 6 ہے۔ اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ جی، کون سا سوال؟ یہی کہ ایک ایسی دنیا جو صرف فزکس اور کیمسٹری کے اصولوں پر چل رہی ہے، یعنی ایک میکینکی کائنات۔ بالکل، جہاں سیارے، ستارے سب اپنے اپنے راستے پر ہیں، تو اس سب میں صحیح اور غلط یا اچھائی یا پھر زندگی کے مقصد جیسی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے تو کیا کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہاں، اور یہ سوچ تو بہت مایوس کن ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جسے آج ہم شان کیرول کی کتاب دی بگ پکچر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا؟ کتاب کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے لیے کسی مافوق الفطرت طاقت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر جواب کہاں ہے؟ جوابات ہمارے اندر ہی ہیں، ہماری انسانیت کے اندر۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک سائنسی حقیقت کو مانتے ہوئے، یعنی جہاں موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں، ہم اپنی زندگیوں کو بامانی کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی، اور اس کے لیے ہم 3 اہم نکات پر بات کریں گے۔ بعد کی زندگی کے بغیر مقصد کیسے تلاش کیا جائے، انسانی اقدار جیسے ہمدردی اور محبت کہاں سے آتی ہیں، اور ہمارے پاس جو محدود وقت ہے اس کی اصل اہمیت کیا ہے۔ بالکل، تو چلیں سب سے پہلے اور شاید سب سے مشکل سوال سے ہی شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ زندگی ہی سب کچھ ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، یہ وہ سوال ہے جو مجھے لگتا ہے اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ بس ایک کائناتی حادثہ ہے تو پھر صبح بستر سے اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کا جواب حیرت انگیز طور پر سادہ اور گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مقصد کوئی ایسی چیز نہیں جسے باہر کائنات میں تلاش کیا جائے۔ یہ کوئی چھپا ہوا خزانہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ مقصد وہ چیز ہے جسے ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ ہم انسان معنی بناتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا کھوکھلا نہیں لگتا؟ مطلب یہ کہنے جیسا ہے کہ یہ سب بس ہمارے ذہن میں ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا ایک خود ساختہ مقصد اتنا ہی مضبوط ہو سکتا ہے جتنا کہ ایک پہلے سے طے شدہ مقصد؟ ہاں بالکل، یہی کتاب اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے دیتی ہے۔ مشہور سائنسدان کارل سیگن اور ان کی اہلیہ این رووین کی۔ اچھا، ان کی کہانی تو میں نے سنی ہے۔ وہ دونوں کائنات کو سائنسی نظر سے دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ این رووین کہتی ہیں کہ اس حقیقت کو قبول کرنا تکلیف دہ تھا، لیکن اسی نے ان کے ہر لمحے کو، ان کی ہر گفتگو کو بے پناہ قیمتی بنا دیا۔ یعنی مانا اس بات میں نہیں تھے کہ ان کا رشتہ ہمیشہ رہے گا۔ بالکل، بلکہ اس بات میں تھے کہ وہ موجود ہے، ابھی اسی لمحے میں اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ۔ تو محبت کی قدر اس لیے تھی کہ وہ عارضی تھی؟ یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی ہاں، عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ رہے گی وہی قیمتی ہے۔ بالکل، لیکن یہی فطرت پسند نقطہ نظر کی طاقت ہے۔ یہ ہمیں حال میں جینا سکھاتا ہے۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت محدود ہے تو آپ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔
آپ کے تعلقات، آپ کا کام، آپ کی خوشیاں، سب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، خود ساختہ مقصد اس لیے کمزور نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف ہمارے ذہن میں ہے، بلکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے تجربات اور ہماری محبتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو زندگی کا مختصر ہونا اسے بے معنی نہیں بناتا، بلکہ اسے معنی دیتا ہے۔ جی، اور اسی محدود وقت کی بات کو کتاب ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی حقیقت سے جوڑتی ہے، جسے اسکیلنگ لا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک حیران کن دریافت ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ زیادہ تر ممالیہ جانوروں یعنی میملز کی زندگی تقریباً 1.5 ارب دل کی دھڑکنوں پر محیط ہوتی ہے۔ 1 منٹ، مطلب ایک چھوٹا سا چوہا جس کا دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے اور ایک دے ہیکل ہاتھی جس کا دل بہت آہستہ دھڑکتا ہے؟ جی، کہ انسان اس اصول سے مستثنیٰ ہے۔ اچھا، ہم اس اصول پر پورے نہیں اترتے؟ نہیں، طب، غذائیت اور سائنس میں ترقی کی بدولت انسانوں کی اوسط عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہماری زندگی تقریباً 3 ارب دل کی دھڑکنوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ 3 ارب؟ جی، دوسرے میمل سے تقریباً دگنا۔ یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس، قابل پیمائش حقیقت ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 3 ارب دھڑکنوں کا وقت ہے۔ یہ عدد یہ ذہن میں رہ جانے والا ہے۔ جب ہم وقت کو سالوں یا مہینوں میں سوچتے ہیں تو وہ بہت غیر محسوس لگتا ہے، لیکن 3 ارب دھڑکنیں، یہ بہت حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ بالکل، اور یہی کتاب کا مقصد ہے۔ یہ عدد ہمیں ہماری زندگی کی قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ایک کینوس کی طرح ہے۔ 3 ارب برش سٹروکس کا کینوس۔ کیا خوب کہا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس پر کیا تصویر بناتے ہیں۔ کیا ہم ان دھڑکنوں کو نفرت اور خوف میں گزارتے ہیں یا انہیں محبت، علم اور ہمدردی میں صرف کرتے ہیں؟ انتخاب ہمارا ہے۔ انتخاب ہمارا ہے، اور شاید یہ محدود وقت کا احساس ہی وہ چنگاری ہے جو ہمیں اچھا بننے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمیشہ کا وقت ہوتا تو کیا ہم ایک دوسرے کی اتنی پرواہ کرتے؟ شاید نہیں۔ یہ ہمیں سیدھا اقدار کے سوال پر لے آتا ہے۔ جی، اگر کائنات کے بنیادی قانونوں میں اچھائی یا برائی کا کوئی ذکر نہیں تو ہم ان چیزوں کی اتنی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمدردی اور اخلاقیات آتی کہاں سے ہیں؟ اس کے لیے کتاب ایک بہت اہم سائنسی تصور استعمال کرتی ہے، ابھرتی ہوئی خصوصیات یا ایمرجنٹ پراپرٹیز۔ یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ جب بہت سے سادہ اجزاء مل کر ایک پیچیدہ نظام بناتے ہیں تو اس نظام میں ایسی خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جو انفرادی اجزاء میں نہیں تھیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، پانی کا ایک مالیکیول یعنی H2O گیلا نہیں ہوتا، اس میں گیلے پن کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب کھربوں مالیکیول اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے باہمی تعامل سے گیلے پن کی خاصیت ابھرتی ہے۔ اچھا، جیسے ایک چونٹی زیادہ ذہین نہیں ہوتی، لیکن لاکھوں چونٹیاں مل کر ایک انتہائی پیچیدہ کالونی بنا لیتی ہیں جو خوراک تلاش کرتی ہے، اپنے گھر کا دفاع کرتی ہے۔ بہترین مثال، ذہانت کسی ایک چونٹی میں نہیں بلکہ پورے سسٹم میں ابھرتی ہے۔ تو اسی طرح بالکل اسی طرح اخلاقیات اور اقدار کسی ایک ایٹم میں موجود نہیں ہے۔ فزکس کے قوانین میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو پھر یہ کہاں سے آئے؟ جب انسانوں جیسے پیچیدہ سماجی جاندار اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے باہمی تعامل سے ہمدردی، انصاف اور محبت جیسی اقدار ابھرتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمدردی اور انصاف جیسے اصول فزکس کی طرح ہمیشہ سے موجود نہیں تھے، بلکہ یہ ہم انسانوں کے اکٹھے رہنے کی وجہ سے وقت کے ساتھ وجود میں آئے؟ بالکل، ہم سماجی مخلوق ہیں۔ ہمارے ارتقاء نے ہمیں ایک دوسرے پر انحصار کرنا سکھایا ہے۔ یعنی بقا کے لیے ضروری تھا؟ جی ہاں، وہ انسانی گروہ زیادہ کامیاب ہوئے جنہوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ پرواہ کرنا یعنی کیئرنگ ہماری بقا کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ یہ اقدار آسمان سے نہیں اتری، بلکہ یہ ہمارے مشترکہ انسانی تجربے کی گہرائیوں سے ابھری ہیں۔ تو اگر میں ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو معنی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ڈھونڈا جائے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے تخلیق کیا جائے۔ جی، ایک ذاتی اور اجتماعی کوشش۔ اور ہمارے پاس اس کام کے لیے تقریباً 3 ارب دل کی دھڑکنیں ہیں، اور جو اقدار ہماری رہنمائی کرتی ہیں وہ بھی ہمارے انسانی تجربے سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ بالکل، ہم اپنی کہانی خود لکھ رہے ہیں۔
اور دیکھیں، کتاب یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ جاننا کہ کائنات ہماری پرواہ نہیں کرتی اور ہمیں خود ہی اپنے راستے بنانے ہیں، یہ کچھ لوگوں کے لیے خوفناک ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ زیادہ اطمینان بخش لگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شاید اسی ذمہ داری میں ہی اصل خوبصورتی اور آزادی بھی ہے نا؟ بالکل، یہی تو آزادی ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم خود طے کریں کہ ایک بامعنی زندگی کیسی ہوتی ہے، کسی کے لیے علم حاصل کرنا، کسی کے لیے فن تخلیق کرنا، کسی کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، اور کسی کے لیے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنا۔ کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے، اور یہی بات اسے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس وسیع، سرد اور بظاہر بے مقصد کائنات میں ہم یعنی انسان وہ حصہ ہیں جو خود آگاہ ہے، جو سوچ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے پرواہ کر سکتا ہے۔ کائنات شاید ہماری پرواہ نہ کرتی ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، اور یہی صلاحیت ہماری زندگیوں کو گہری اور حقیقی قدر عطا کرتی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی اور خوبصورت بات ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو آج کی گفتگو کے اہم نکات یہ تھے کہ معنی باہر سے نہیں آتے، بلکہ یہ ایک انسانی تخلیق ہے جو ہمارے انتخاب اور تعلقات سے جنم لیتی ہے۔ اور ہمارا محدود وقت، یعنی وہ تقریباً 3 ارب دھڑکنیں، ہماری زندگی کو بے معنی نہیں بناتے، بلکہ اسے بے پناہ اہمیت اور قدر دیتی ہیں۔ جی، اور پرواہ کرنے، ہمدردی اور اخلاقیات جیسی اقدار ہمارے مشترکہ انسانی تجربے سے جنم لیتی ہیں۔ یہ ہمارے وجود کی ابھرتی ہوئی خصوصیات ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر مانیں ایک ایسی عمارت ہے جسے ہم خود تعمیر کرتے ہیں، اپنی 3 ارب دھڑکنوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس کی بنیاد میں کون سے بنیادی پتھر استعمال کرنے چاہیے؟ کون سے انتخاب، کون سی اقدار اور کون سے تعلقات ایک ایسی زندگی کے ڈھانچے کی وضاحت کرتے ہیں جسے ہم فخر سے بامانی کہہ سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے مرکزی فلسفے پویٹک نیچرلزم کو مکمل طور پر سمجھیں گے۔ یہ حصہ نمبر 7 ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں جی بالکل۔ کہ جب ہم رات کو آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو سائنس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف گیس کے جلتے ہوئے گولے ہیں جو فزکس کے قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف ہم اسی آسمان کو دیکھ کر ہم حیرت محسوس کرتے ہیں، محبت، کبھی تنہائی۔ تو سچ کیا ہے؟ اور یہی بنیادی سوال ہے، کیا کائنات صرف ایٹموں اور قانونوں کا ایک بے حس کھیل ہے، یا اس میں ہمارے انسانی تجربات کی بھی کوئی جگہ ہے؟ ہاں، اور اسی کو جوڑنے کے لیے شان کیرول اپنی کتاب دی بگ پکچر میں ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے شاعرانہ فطرت پسندی کہتے ہیں، پویٹک نیچرلزم۔ اور آج ہماری گفتگو کا مقصد اسی نظریے کی گہرائی میں جانا ہے۔ کیرل کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمیں ان 2 سچائیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا۔ کائنات ایک ہی ہے جو پوری طرح طبعی قوانین پر چل رہی ہے، اس میں کوئی مافوق الفطرت طاقت یا آپ کہہ لیں روح نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی فطرت پسندی۔ جی، لیکن اس ایک حقیقت کو بیان کرنے کے، اسے سمجھنے کے بہت سے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، اور وہ سب اپنے اپنے دائرے میں بالکل درست اور کارآمد ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بے مقصد نظر آنے والی کائنات میں محبت، انصاف اور مقصد جیسے تصورات کیسے نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ پھل پھول بھی سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک بہت پرانی فلسفیانہ پہیلی یاد آ رہی ہے۔ تھیسیس کے جہاز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، یہ ایک بہترین نقطہ آغاز ہے۔ کہانی یہ ہے کہ قدیم یونان کے ہیرو تھیسیس کا ایک جہاز تھا، ایک یادگار کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ جی، جسے ایتھنز کے لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ اس کے لکڑی کے تختے گلنے لگے، تو جب بھی کوئی تختہ خراب ہوتا اسے نکال کر بالکل ویسا ہی ایک نیا تختہ لگا دیا جاتا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا کئی دہائیوں تک، یہاں تک کہ جہاز کا آخری پرانا تختہ بھی بدل دیا گیا۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اب بھی تھیسیس کا جہاز ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اگر نہیں تو وہ کب تھیسیس کا جہاز نہیں رہا؟ جب پہلا تختہ بدلا یا جب آدھے بدل گئے؟ اور ایک اور پیچیدگی یہ کہ اگر کوئی ان تمام پرانے نکالے گئے تختوں کو جوڑ کر دوبارہ ایک جہاز بنا لے تو اصلی جہاز کون سا ہوگا؟ بالکل، اور یہ سوال ہمیں الجھا دیتا ہے کیونکہ اس کا کوئی آسان جواب نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم صرف الفاظ کے گورخت دھندے میں پھنس گئے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شاعرانہ فطرت پسندی ایک بالکل نیا زاویہ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید ہم سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ پوچھنا کہ کیا یہ واقعی وہی جہاز ہے، اس مفروضے پر مبنی ہے کہ اس سوال کا کوئی ایک حتمی سچائی پر مبنی جواب موجود ہے۔ لیکن شاعرانہ فطرت پسندی کہتی ہے کہ حقیقت کی کئی پرتیں ہیں۔ جی، ایک سطح پر جو طبعی حقیقت کی سطح ہے، وہاں جہاز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں صرف ایک خاص ترتیب میں جڑے ہوئے لکڑی کے ایٹم ہیں۔ یعنی بنیادی فزکس کی زبان میں جہاز کا کوئی وجود نہیں؟ نہیں، اس سطح پر دونوں جہاز ایٹموں کے مجموعے ہیں اور وہی یا مختلف ہونے کا سوال ہی بے معنی ہے۔ اچھا، تو یہ تو بالکل ہی الگ سوچ ہے۔ لیکن پھر ایک دوسری سطح آتی ہے، انسانی تجربے کی سطح۔ اس سطح پر ہم چیزوں کو ان کے کام، ان کی تاریخ اور ان کے معنی سے پہچانتے ہیں۔ اور اس زبان میں؟ اس زبان میں وہ جہاز جو بندرگاہ پر کھڑا ہے، جسے لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہی تھیسیس کا جہاز ہے، کیونکہ اس نے اپنی شکل، اپنا کام اور اپنی تاریخی شناخت برقرار رکھی ہے۔ تو شاعرانہ فطرت پسندی کے مطابق یہ دونوں بیانات سچے ہیں؟ بالکل، ایک بنیادی سائنس کی زبان میں سچ ہے، دوسرا انسانی سماج اور تاریخ کی زبان میں۔ کوئی ایک بیان دوسرے کو غلط ثابت نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت کو بیان کرنے کی مختلف زبانیں ہیں اور ہمیں ہر صورتحال کے لیے صحیح زبان استعمال کرنی ہوتی ہے۔ کتاب میں اسے امیر اور قلیل آنٹولوجی کہا گیا ہے۔ کیا آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ بالکل، آنٹولوجی کا مطلب ہے وجود کا مطالعہ، یعنی یہ جاننا کہ کون سی چیزیں حقیقی ہیں۔ کیرل کہتے ہیں کہ ایک قلیل یا سپارس آنٹولوجی ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بنیادی تصویر ہے؟ جی، کوانٹم فیلڈز، ذرات جیسے الیکٹران اور کوارک، اور وہ قوانین جو ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز انہی اجزاء سے بنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہیں پر مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ اگر بنیادی حقیقت صرف ایٹم اور قوانین ہے تو پھر امیر آنٹولوجی یعنی میز، کرسیاں، پیسہ، محبت، انصاف، یہ سب کیا ہیں؟ اگر یہ صرف ہمارے بنائے ہوئے تصورات ہیں تو کیا یہ کہنا کہ یہ حقیقی ہیں خود کو تسلی دینے والی بات نہیں؟ کیا یہ ایٹموں کی طرح ٹھوس طور پر حقیقی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہی اس نظریے کا دل ہے۔ نہیں، یہ خود کو تسلی دینا نہیں ہے اور نہ ہی ان کا درجہ کم ہے۔ یہ چیزیں ابھرتی ہوئی حقیقتیں ہیں، ایمرجنٹ ریالٹیز۔ ابھرتی ہوئی حقیقتیں یعنی یہ بنیادی اجزاء میں موجود نہیں ہوتیں، لیکن جب وہ اجزاء ایک خاص پیچیدہ طریقے سے جڑتے ہیں تو یہ خصوصیات وجود میں آ جاتی ہیں۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ٹرانزسٹرز اور سلیکون سے بنا ہے، یہ اس کی قلیل آنٹولوجی ہے۔ لیکن اس ہارڈ ویئر پر چلنے والا سافٹ ویئر، آپ کی ایپس، آپ کا آپریٹنگ سسٹم، کیا وہ غیر حقیقی ہیں؟ نہیں، وہ بالکل حقیقی ہیں۔ آپ ان سے کام کرتے ہیں، وہ حقیقی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لیکن آپ کسی ایک ٹرانزسٹر کو پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ونڈوز ہے۔ واہ، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو سافٹ ویئر پورے سسٹم کی ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے؟ بالکل۔ تو جیسے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کی اپنی ایک حقیقت اور اپنے اصول ہیں، اسی طرح پیسہ، قانون اور محبت جیسی چیزیں ہمارے دماغ اور سماج کے ہارڈ ویئر سے ابھرتی ہیں۔ لیکن ان کی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے؟ بالکل، پیسہ کاغذ کے ٹکڑوں یا ڈیجیٹل اندراجات کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن چونکہ ہم سب اس کے حقیقی ہونے پر متفق ہیں، یہ دنیا کی معیشت چلاتا ہے، جنگیں کرواتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی طاقتور سماجی تعمیر ہے۔ شاعرانہ فطرت پسندی یہ نہیں کہتی کہ یہ صرف ایک تعمیر ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک حقیقی تعمیر ہے جس کا ہماری دنیا پر گہرا اثر ہے۔ اس سے ایک اور گہرا سوال جڑتا ہے۔ جیسے جیسے سائنس نے ہمیں کائنات کی حقیقت دکھائی ہے،
ایک وسیع، سرد اور بظاہر بے مقصد جگہ۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی سے معنی چھن گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک عام احساس ہے۔ اگر کائنات کو ہماری پرواہ نہیں اور ہم محض ایک حادثے کا نتیجہ ہیں، تو پھر ہمارے جذبات، ہماری خوشی، ہمارا غم اور معنی کی ہماری تلاش، ان سب کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ سب صرف کیمیائی رد عمل نہیں؟ دیکھیے، یہ خصوصیات انفرادی ایٹموں میں نہیں پائی جاتیں۔ آپ کے دماغ میں موجود کوئی ایک کاربن کا ایٹم نہ تو خوش ہو سکتا ہے نہ غمگین۔ اور نہ ہی اسے محبت کا احساس ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک جادوئی چیز ہوتی ہے۔ جب کھربوں بے جان ایٹم ایک خاص، ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ترتیب میں جڑ کر انسانی دماغ بناتے ہیں، تو اس بے جان مادے سے شعور، سوچ اور جذبات جنم لیتے ہیں۔ یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے نا کہ آپ کے دماغ میں موجود کوئی بھی ایک ایٹم محبت محسوس نہیں کرتا، کوئی بھی ایک نیورون خوشی نہیں جانتا، لیکن جب یہ اربوں نیورون ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس بے جان مادے سے محبت اور خوشی جیسے تجربات پیدا ہوتے ہیں۔ جی، مطلب کائنات کی بے حسی سے ہی ہمارے سب سے گہرے احساسات جنم لیتے ہیں۔ یہ سائنس کی سب سے شاعرانہ حقیقت ہے۔ یعنی یہ خصوصیات مادے میں نہیں، بلکہ مادے کی ترتیب اور اس کے نمونوں یعنی پیٹرنز میں ہیں۔ بالکل، کتاب میں چیونٹیوں کی کالونی کی مثال دی گئی ہے۔ ایک اکیلی چیونٹی بہت سادہ ہوتی ہے، وہ چند بنیادی اصولوں پر کام کرتی ہے۔ جی، لیکن جب ہزاروں چیونٹیاں مل کر ایک کالونی بناتی ہیں تو وہ کالونی ایک ذہین نظام کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ خوراک کے لیے سب سے مؤثر راستے تلاش کرتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے۔ اور یہ ذہانت کسی ایک چونٹی میں نہیں، بلکہ پورے نظام کے تعامل سے ابھرتی ہے۔ بالکل، اسی طرح ہمارا شعور اور ہمارے جذبات کسی ایک نیورون کی خاصیت نہیں، بلکہ اربوں نیورونز کے مجموعی رقص کا نتیجہ ہے۔ واہ! یعنی کائنات نے ہمیں زندگی کا کوئی بنا بنایا اسکرپٹ تو نہیں دیا، لیکن اس نے ہمیں وہ خام مال ضرور دیا ہے جس سے ہم اپنی کہانی خود لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بااختیار بنانے والی سوچ ہے۔ یہ مایوس کن نہیں، بلکہ آزادی دینے والی بات ہے۔ یہی کیرل کا مرکزی نقطہ ہے نا؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا کہ معنی، اخلاقیات اور مقصد کائنات نے ہمیں نہیں دیے بلکہ ہم نے خود تخلیق کیے ہیں، انہیں کمزور نہیں کرتا بلکہ مزید طاقتور بناتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ ہماری تخلیق ہیں تو ان کی حفاظت اور انہیں بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ بالکل، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے یا کائنات کا قانون ہے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک اچھی اور بامعنی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنسی زبان جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا ایٹموں سے کیسے بنی ہے، اور انسانی زبان جو محبت، خوبصورتی اور انصاف کی بات کرتی ہے، یہ ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف مگر یکساں طور پر ضروری طریقے ہیں۔ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسے ایسے دیکھیں، فزکس کی مساوات آپ کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ایک کیک کے اندر کون کون سے مولیکیول ہیں اور وہ کس طرح تعامل کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل اور درست تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مساوات آپ کو یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ کیک مزیدار ہے یا نہیں۔ مزیدار ہونا کیک کی کیمیائی خاصیت نہیں، یہ ایک انسانی تجربہ ہے۔ اس دائرے کے اندر ہمیں شاعری، فلسفے، آرٹ اور انسانی گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے۔ تو اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹوں تو شاعرانہ فطرت پسندی ہمیں مایوسی سے بچنے کا ایک راستہ دکھاتی ہے۔ جی، یہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ کائنات کی سائنسی حقیقت کو، یعنی ایک ایسی کائنات جو قوانین کے تحت چلتی ہے اور جس کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں، پورے دل سے قبول کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی زندگی کے معنی، مقصد اور جذبات کو بھی پوری سنجیدگی اور اہمیت دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سائنس بمقابلہ شاعری کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس اور شاعری کا نظریہ ہے۔ دونوں ایک ہی حقیقت کے مختلف رنگ ہیں۔ بالکل، اور اس میں ایک آخری گہری سوچ یہ ہے کہ یہ نظریہ ہمیں ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معنی کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان سے اترے گی یا کسی قدیم کتاب میں لکھی ہوئی ملے گی۔ معنی وہ چیز ہے جسے ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ ہر روز، ہر لمحے اپنی عقل،
اپنے جذبات اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کے ذریعے. جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ایک بے مقصد کائنات میں بامعنی زندگی گزارنے کی یہ کوشش اور یہ ہمت ہی انسانی وجود کو اس کی اصل عظمت اور وقار عطا کرتی ہے. کائنات ہمیں کوئی اسکرپٹ نہیں دیتی، ہمیں اپنا کردار خود لکھنا پڑتا ہے. یہی اس کا خلاصہ ہے. اگلے حصے میں ہم کائنات، وقت اور انسانی وجود کے باہمی تعلق پر بات کریں گے. یہ حصہ نمبر 8 ہے. پچھلے حصوں میں ہم نے وجود کے بنیادی سوالات سے لے کر کوانٹم میکینکس تک کا سفر کیا، اور آج ہم کائنات کے کچھ سب سے بڑے، سب سے گہرے سوالات میں غوطہ لگانے والے ہیں. اور یہ وہ سوالات ہیں جو صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں. بالکل. جیسے کہ وقت ہمیشہ آگے ہی کیوں چلتا ہے؟ ہم سب یہ تجربہ کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن سوال، ہماری یادداشت کا، یعنی ماضی کو یاد رکھنے کی صلاحیت کا اس کائناتی عمل سے کیا تعلق ہے؟ جی. پھر سبب اور نتیجے کا تصور، مطلب کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ ہمارے ذہن میں کیسے کام کرتا ہے؟ اور ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد آخر اس اتنی بڑی پھیلی ہوئی کائنات میں ہم انسان ہیں کہاں؟ صحیح. تو ہمارا مقصد ان پیچیدہ خیالات کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ سائنس ہمیں اپنے وجود کے بارے میں سوچنے کے لیے کیا نئے زاویے فراہم کرتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شان کیرول ان تمام الگ الگ نظر آنے والے تصورات کو، وقت، یادداشت، سبب، ان سب کو ایک ہی بنیادی نقطے سے جوڑتے ہیں. اچھا. اور وہ ہے بگ بینگ کے وقت کائنات کی انتہائی خاص، انتہائی منظم ابتدائی حالت. یہ خیال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اسی دھاگے کو پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں. شروعات کرتے ہیں وقت کے تیر سے، یعنی ٹائمز ایرو. جی. یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب کو ہوتا ہے. ہم بوڑھے ہوتے ہیں، جوان نہیں. بالکل. انڈا ٹوٹ کر آملیٹ بن سکتا ہے، لیکن آملیٹ واپس جوڑ کر انڈا نہیں بن سکتا. ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں، مستقبل کو نہیں. شان کیرل اس عام سے تجربے کو ایک بہت گہرے کائناتی سوال سے کیسے جوڑتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس کی شروعات ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طبیعت کے جو بنیادی قوانین ہیں نا، جی. ان کے لیے وقت کا آگے یا پیچھے چلنا کوئی معنی نہیں رکھتا. زیادہ تر قوانین ٹائم ریورسبل ہیں. ایک منٹ رکیے. جی. یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طبیعت کی نظر میں انڈے کا آملیٹ بننا اور آملیٹ کا واپس خود بخود جڑ کر انڈا بن جانا دونوں برابر کے ممکن ہیں؟ جی، قوانین کی سطح پر ہاں. یہ تو ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے. ہم نے تو کبھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا. بالکل. اور یہی تو اصل سوال ہے. اگر بنیادی قوانین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ہماری دنیا میں یہ فرق اتنا واضح کیوں ہے؟ کتاب کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ قوانین میں نہیں بلکہ کائنات کی ابتدائی حالت میں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹروپی کے تصور کو سمجھنا ہوگا. انٹروپی. آسان لفظوں میں انٹروپی کسی بھی نظام میں بے ترتیبی یا ڈس آرڈر کی پیمائش ہے. اچھا، جیسے ایک صاف ستھرا کمرہ کم انٹروپی کی حالت ہے اور ایک بکھراوا بے ترتیب کمرہ وہ زیادہ انٹروپی کی حالت ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. اب کیرول کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہماری کائنات تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک انتہائی کم انٹروپی کی حالت میں شروع ہوئی تھی. یعنی بگ بینگ کے وقت ناقابل یقین حد تک منظم تھی. ناقابل یقین حد تک. اور تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی بند نظام جیسے کہ ہماری کائنات کی انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے یا ویسی رہتی ہے، کم کبھی نہیں ہوتی. تو کائنات ایک انتہائی منظم حالت سے بے ترتیبی کی طرف مسلسل سفر کر رہی ہے، اور یہی ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس دلاتا ہے. بالکل. وقت کا تیر اور کچھ نہیں، بس انٹروپی کے بڑھنے کا دوسرا نام ہے.
ماضی وہ تھا جب کائنات کی انٹروپی کم تھی، اور مستقبل وہ ہوگا جب اس کی انٹروپی اور زیادہ ہوگی۔ صحیح۔ آملیٹ کا واپس انڈا نہ بننا اس لیے نہیں کہ قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس لیے کہ ایسا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بے ترتیب آملیٹ کی حالت میں رہنے کے اربوں طریقے ہیں، جبکہ ایک مکمل منظم انڈے کی حالت میں رہنے کا صرف ایک طریقہ ہے، بے ترتیبی کا راستہ ہے۔ بالکل۔ میں وقت کا تیر اور انٹروپی والی بات تو سمجھ گئی، لیکن کتاب اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتی ہے جب وہ اس کائناتی اصول کو یادداشت جیسی ذاتی چیز سے جوڑتی ہے۔ جی، یہ وہ نقطہ ہے جہاں مجھے واقعی رک کر سوچنا پڑا، آخر یہ تعلق بنتا کیسے ہے؟ ہم ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں لیکن مستقبل کو نہیں، اس کا بگ بینگ سے کیا لینا دینا؟ اصل میں یہ دونوں خیال ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کتاب یہ وضاحت کرتی ہے کہ یادداشت کا عمل ہے کیا۔ یہ ماضی کا کوئی ریکارڈ یا نشان بنانے کا عمل ہے، چاہے وہ کاغذ پر لکھی ہوئی سیاہی ہو، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو پر محفوظ ڈیٹا ہو، یا ہمارے دماغ کے نیورونز میں بننے والا کوئی کنیکشن۔ یہ سب ماضی کے ریکارڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اب اہم نقطہ یہ ہے کہ ریکارڈ بنانے کا کوئی بھی عمل کائنات کی مجموعی انٹروپی میں ہمیشہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں نے ناشتے میں کیا کھایا تھا، تو وہ چھوٹا سا ذہنی عمل وہ کائنات کے آغاز سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل یہی۔ کہ میری یادداشت کا وجود ہی بگ بینگ کا ایک بالواسطہ ثبوت ہے؟ بالکل۔ یہ تو سوچ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ یہ بالکل یہی ہے۔ اسے ایسے سوچیں جیسے آپ ایک صاف کینوس پر پینٹنگ بنا رہے ہیں۔ پینٹنگ بنانا، جو کہ ایک منظم کم انٹروپی والی چیز ہے، وہ ہمیشہ گندگی پھیلاتا ہے۔ اچھا۔ رنگوں کا ملنا، برش دھونا، آپ کے جسم کی توانائی کا حرارت میں تبدیل ہونا۔ آپ ایک جگہ پر ترتیب پیدا کرنے کے لیے پوری کائنات میں بے ترتیبی بڑھا رہے ہیں۔ صحیح۔ دماغ میں یادداشت کا بننا بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی اور برقی عمل ہے جو بہت زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے، اور اس عمل میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو کائنات کی مجموعی بے ترتیبی کو بڑھاتی ہے۔ واہ! یعنی یادداشت کا وجود ہی اس لیے ممکن ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو کم انٹروپی سے زیادہ انٹروپی کی طرف جا رہی ہے۔ جی، اگر کائنات مکمل توازن یا زیادہ سے زیادہ بے ترتیبی کی حالت میں ہوتی تو ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہ ہوتا اور کوئی نیا ریکارڈ بنانا ناممکن ہوتا۔ بالکل۔ اور یہی منطق سبب اور مسبب یعنی کازالٹی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم ہمیشہ ماضی کو وجہ یعنی کاز اور مستقبل کو نتیجہ یعنی ایفیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ بھی انٹروپی کے بہاؤ کی وجہ سے ہے۔ ماضی ایک قسم کی پابندیوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک کم انٹروپی والی حالت جس سے مستقبل کے مختلف ممکنہ نتائج نکلتے ہیں۔ تو ماضی طے شدہ لگتا ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، بالکل۔ جبکہ مستقبل کھلا اور غیر یقینی محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے بے شمار زیادہ انٹروپی والے امکانات ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ تو ہمارا وقت کا احساس، ہماری یادیں اور وجہ اور نتیجے کے بارے میں ہماری سوچ، یہ سب کوئی نفسیاتی وہم نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی 14 ارب سالہ تاریخ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہماری یادداشت جیسی ذاتی چیز بھی کائناتی پیمانے پر طے ہوتی ہے تو پھر ہم خود کیا ہیں؟ اس پوری کہانی میں ہماری جگہ کہاں ہے؟ جب ہم کائنات کے پیمانے کو دیکھتے ہیں، اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے، تو انسانی وجود بہت ہی چھوٹا، ایک لمحے کا اور غیر اہم نظر آتا ہے۔ کیا سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے؟ ایک سطح پر ہاں۔ کتاب اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتی۔ سائنسی نقطہ نظر سے ہم واقعی ایک بہت بڑی کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور کائنات میں کوئی پہلے سے لکھا ہوا کوئی موروثی مقصد یا معنی موجود نہیں ہے۔ کائنات بس ہے اور یہ طبیعت کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ خیال کچھ لوگوں کو بے چین کر سکتا ہے۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اگر کوئی بڑا مقصد نہیں ہے تو پھر ہمارے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن کیرل یہیں پر نہیں رکتے۔ وہ اس کے جواب میں ایک بہت خوبصورت تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ شاعرانہ نیچرلزم یا پوئٹک نیچرلزم کہتے ہیں۔ شاعرانہ نیچرلزم؟ جی،
اس کے دو حصے ہیں۔ نیچرلزم کا مطلب ہے کہ حقیقت کی صرف ایک ہی سطح ہے، یہ قدرتی دنیا جو قوانین کے تحت چلتی ہے۔ کوئی مافوق الفطرت یا روحانی دنیا اس کے باہر یا اس کے متوازی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور شاعرانہ حصہ؟ یہ لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ اسے شاعرانہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس طرح ایک شاعر محدود الفاظ استعمال کر کے انگنت جذبات، کہانیاں اور معنی تخلیق کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی کائنات کے انہی بنیادی ذرات اور قوانین سے محبت، انصاف، فن اور دوستی جیسی بامعنی حقیقتیں تخلیق کرتے ہیں۔ اچھا، شاعری الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ ان سے بننے والے معنی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا مطلب ذرات میں نہیں بلکہ ان سے بننے والے ہمارے تجربات اور ہماری کہانیوں میں ہے۔ تو معنی کائنات میں کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا، بلکہ اسے ہم خود بناتے ہیں اپنی زندگیوں کے ذریعے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ بالکل، کیرل کا کہنا ہے کہ محبت، دوستی، اخلاقیات، فن، یہ سب چیزیں اس لیے کم اہم نہیں ہو جاتی کہ یہ کائنات کے بنیادی فارمولوں میں نہیں لکھی ہوئیں، بلکہ شاید زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہ اس لیے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں کہ یہ ہمارے انسانی تجربے کی پیداوار ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہم اس کائنات کے بارے میں خود کو سناتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ کام ہمیں خود کرنا ہے۔ اور شاید یہ سمجھنا کہ ہم کائنات کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں، یہ کوئی مایوس کن بات نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگیوں اور اس مختصر وقت کی قدر کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو ہمیں ملا ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ہماری سمجھنے، سوال پوچھنے اور معنی تفویض کرنے کی صلاحیت ہی وہ چیز ہے جو ہماری زندگیوں کو گہری قدر اور اہمیت عطا کرتی ہے، چاہے کائناتی پیمانے پر ہم کتنے ہی غیر اہم کیوں نہ ہوں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ ہم اچھے اور بامعنی طریقے تلاش کریں۔ صحیح۔ جی، اور یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے بنیادی انسانی تجربات، جیسے وقت کا ایک ہی سمت میں بہنا، ماضی کو یاد رکھنے کی صلاحیت اور سبب و مسبب کا احساس، یہ سب کائنات کی ایک بہت ہی خاص ابتدائی حالت یعنی بگ بینگ کے وقت کی کم انٹروپی کا نتیجہ ہیں۔ اس سائنسی نقطہ نظر سے معنی کائنات کی طرف سے ہمیں دیا گیا کوئی تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی سوچ، اپنی انتخاب اور اپنے تعلقات کے ذریعے خود تخلیق کرتے ہیں۔ اور اس گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے، اگر ہمارا ماضی کو یاد رکھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کا ہر عمل کائنات کے آغاز سے جڑا ہوا ہے، تو یہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پسندوں اور فیصلوں کو کیا نئی اہمیت دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اور یہ جاننا کہ معنی ہم نے خود بنانا ہے، کیا یہ ایک بوجھ ہے یا ایک عظیم آزادی؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کا جامع خلاصہ اور مرکزی نکات پیش کریں گے۔ تو شان کیرل کی کتاب دی بگ پکچر پر ہماری گفتگو کا یہ نواں اور آخری حصہ ہے۔ جی، فائنل راؤنڈ۔ پچھلے 8 حصوں میں ہم نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے، کائنات کی بنیاد سے لے کر انسانی شعور کی گہرائیوں تک۔ اور آج ان سب بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑنے کا دن ہے۔ بالکل، آج ہم وہ بڑی تصویر دیکھنے کی کوشش کریں گے جو مصنف ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ جی، اور آج کی گفتگو کا مقصد اس کتاب کے مرکزی فلسفے کو سمجھنا ہے، جسے کیرل کہتے ہیں شاعرانہ فطرت پسندی، پوئیٹک نیچرلزم۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ کائنات، فہم، جوہر، پیچیدگی، یہ سب الگ الگ موضوعات کیسے مل کر ایک مکمل ورلڈ ویو بناتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بڑے پیمانے سے، یعنی کائنات سے۔ کائنات کازموس۔ کتاب کا پہلا ہی قدم بہت چونکا دینے والا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں نا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد یا معنی نہیں ہے۔ جی، اور یہ خیال ہماری صدیوں پرانی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ کیرل اس کے لیے لاپلاس کا حوالہ دیتے ہیں لاپلاس کا مشہور زمانہ خیال کہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے جو بس اپنے قوانین کے تحت چل رہی ہے، اسے چلانے کے لیے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں۔ یہ بات تو سننے میں بہت بے چین کر دیتی ہے۔ اگر کائنات بے مقصد ہے تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ جاننے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہیں سے کتاب کا دوسرا اہم موضوع شروع ہوتا ہے، فہم۔ انڈرسٹینڈنگ۔ بالکل۔ اگر کائنات خاموش ہے تو ہمیں خود بولنا اور سننا سیکھنا ہوگا۔
اور اس کے لیے کیرل ہمیں ایک بہت ہی طاقتور ٹول دیتے ہیں۔ بیزین استدلال۔ جی، بیجین ریزننگ۔ یہ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کا کوئی عقیدہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو کوئی نیا ثبوت ملتا ہے۔ تو آپ اس نئے ثبوت کی روشنی میں اپنے پرانے عقیدے کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی اپنے خیالات کو مسلسل بہتر بناتے رہنا۔ بالکل، یہی سائنس کا طریقہ ہے۔ ہمارا علم کوئی پتھر کی لکیر نہیں، بلکہ ایک لچکدار جال ہے جسے ہم نئے شواہد کی بنیاد پر ہمیشہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنات بے مقصد ہے اور ہمیں اسے سائنس کے ذریعے خود سمجھنا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال اب بھی باقی ہے کہ یہ سب کچھ بنا کس چیز سے ہے؟ بالکل، اس کا جوہر، ایسنس کیا ہے؟ یہاں سے کتاب ہمیں فزکس کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ جی، اور یہ کتاب کا شاید سب سے بنیادی پرست حصہ ہے۔ کیرل یہاں فزکس کی کور تھیوری کا ذکر کرتے ہیں۔ کور تھیوری؟ مطلب یہ کہ ہماری روزمرہ کی دنیا میں نظر آنے والی ہر چیز چند بنیادی ذرات اور قوتوں سے بنی ہے، بس۔ ایک منٹ، یہ اتنا سادہ تو نہیں لگتا؟ کیسے؟ مطلب کیا ہمارے خیالات، ہماری محبت، ہماری یادیں، جی، یہ سب بھی انہی ذرات کا کھیل ہیں؟ کتاب یہی کہتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایٹموں سے بنے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم صرف ایٹم ہیں۔ ہمارے خیالات، جذبات، یہ سب انہی بنیادی فزیکل قوانین کا نتیجہ ہیں۔ تو پھر اس نظریے میں کسی روح یا مافوق الحطرت طاقت کی کوئی گنجائش نہیں؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے کیرول اتنے اعتماد سے کہتے ہیں کہ نفسیاتی طاقتیں موجود نہیں، کیونکہ وہ فزکس کے بنیادی قوانین سے ٹکراتی ہیں۔ اور موت کے بعد زندگی کا تصور؟ وہ بھی اسی لیے اس ورلڈ ویو میں فٹ نہیں ہوتا۔ جب جسمانی نظام ختم ہوتا ہے تو معلومات کا وہ پیٹرن جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ذہنی جھٹکا ہے۔ اگر ہم صرف ایٹموں کا ایک مجموعہ ہے تو پھر زندگی جیسی پیچیدہ اور منظم چیز کیسے وجود میں آ گئی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی نے اسے ڈیزائن کیا ہو۔ اور یہ ہمیں کتاب کے چوتھے حصے پیچیدگی، کمپلیکسٹی کی طرف لاتا ہے۔ بالکل، اور صدیوں سے یہی گھڑی ساز والی دلیل دی جاتی رہی ہے۔ جی، کیرل اس کا جواب ظہور یعنی ایمرجنس کے تصور سے دیتے ہیں، یعنی سادہ اصولوں سے وقت کے ساتھ پیچیدہ نظام خود بخود بن سکتے ہیں، بغیر کسی منصوبے کے؟ بغیر کسی منصوبے یا ڈیزائنر کے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ سب سے بہترین مثال ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ اچھا، دیکھیں، ارتقاء کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ صرف قدرتی انتخاب کا ایک اندھا خودکار عمل ہے۔ یعنی جو ماحول میں بہتر فٹ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ بالکل، اور اربوں سالوں میں سادہ سے عمل نے ایک خلیے سے لے کر انسان تک ناقابل یقین پیچیدگی پیدا کی ہے۔ اس میں کوئی ڈیزائنر نہیں، صرف وقت، موقع اور فطرت کے قانون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنات بے مقصد ایٹموں سے بنی ہے، لیکن ان ایٹموں نے ارتقاء کے ذریعے خود کو منظم کر کے پیچیدہ مخلوقات کو جنم دیا ہے۔ جی، اب ہم بحث کو کائناتی سطح سے انسانی سطح پر لا رہے ہیں۔ اور اب تک کی معلوم سب سے پیچیدہ چیز انسانی دماغ ہے۔ یہ ہمیں پانچویں حصے سوچ، تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایٹم سوچتے کیسے ہیں؟ یہ ایک اور زبردست چھلانگ ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ٹائٹیلک نامی ایک قدیم مچھلی کی بڑی دلچسپ کہانی سنائی گئی ہے۔ ٹائٹیلک؟ جی، یہ وہ مچھلی تھی جس نے کروڑوں سال پہلے پانی سے نکل کر زمین پر قدم رکھا۔ اچھا، اب زمین پر اسے زیادہ دور تک دیکھنا تھا، آوازیں مختلف تھیں، خطرات نئے تھے۔ اس دباؤ نے اس کے دماغ کو پیچیدہ ہونے پر مجبور کیا۔ یعنی اسے صرف فوری رد عمل پر نہیں بلکہ سوچ کر فیصلے کرنے کی ضرورت پڑی۔ بالکل۔ کیرول کہتے ہیں کہ شعور کا بیج شاید اسی لمحے بویا گیا تھا جب ایک جاندار کو مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑی۔ اچھا، تو شعور بھی پھر ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے، کوئی روح یا جادوئی چیز نہیں؟ جی بالکل۔ کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ شعور کوئی ایک بادشاہ نہیں ہے جو فیصلے کر رہا ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک پارلیمنٹ کی طرح ہے جہاں بہت سے ممبرز ہیں۔ یعنی دماغ کے مختلف حصے؟ بالکل، وہ سب مل کر بحث کرتے ہیں اور پھر ایک اجتماعی نتیجہ نکلتا ہے جسے ہم سوچ کہتے ہیں۔ اور یہیں پر شاعرانہ فطرت پسندی کا شاعرانہ حصہ آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اگرچہ ہم صرف ایٹم ہیں، لیکن ہمارے تجربات، محبت، دکھ، خوشی، یہ ہمارے لیے بالکل حقیقی ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کس چیز سے بنے ہیں،
لیکن یہ ان کی اہمیت کو کم نہیں کرتی۔ یہاں آ کر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جی، اگر یہ کائنات بے مقصد ہے، ہم صرف ایٹم ہیں، کوئی آفٹر لائف نہیں، تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ ہمیں کسی چیز کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ یقیناً، اور یہی کتاب کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے، فکر مندی، کیئرنگ۔ اور کال کا جواب بہت واضح اور بہت متاثر کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم معنی خود پیدا کرتے ہیں۔ خود پیدا کرتے ہیں، مطلب کائنات ہمیں نہیں دیتی؟ نہیں دیتی۔ ہم انسان اپنے تعلقات اور تجربات سے اقدار تخلیق کرتے ہیں۔ وہ کارل سیگل کا حوالہ دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے۔ جی، کہ ہماری زندگی کا مختصر ہونا اس بات کو مزید اہم بنا دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ اگر یہ ایک ہی زندگی ہے تو اسے بہتر بنانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری اخلاقیات، ہمارا مقصد، یہ سب کائنات میں پہلے سے موجود نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ انسانی تجربے سے ابھرنے والی خصوصیات ہیں۔ بالکل۔ جس طرح پیچیدگی سادہ اصولوں سے ابھرتی ہے، اسی طرح معنی اور فکر مندی بھی باشعور مخلوقات کے آپس کے تعلق سے ابھرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی انسانیت پسندانہ نظریہ ہے۔ جی، یہ کہتا ہے کہ ہمیں معنی کے لیے آسمان کی طرف نہیں، بلکہ اپنے اندر اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، معنی ڈھونڈنے والی چیز نہیں بلکہ بنانے والی چیز ہے۔ تو آئیے ان تمام حصوں کو ایک ساتھ جوڑ کر وہ بڑی تصویر مکمل کریں۔ ہم نے ایک وسیع غیر ذاتی کائنات سے شروع کیا اور اس کا اختتام معنی پیدا کرنے کی ذاتی ذمہ داری پر کیا۔ جی چلیں ان سب کو جوڑتے ہیں تو دی بگ پکچر کا خلاصہ یہ ہے، ہم ایک ایسی کائنات کازموس میں رہتے ہیں جو بنیادی طبی قوانین کے تحت چلتی ہے، اور یہ قوانین ہمیں ہر چیز کا جوہر بتاتے ہیں، یعنی بنیادی ذرات۔ پھر ان سادہ قوانین نے اربوں سالوں میں ناقابل یقین پیچیدگی کو جنم دیا۔ جی، جیسے ستارے، سیارے اور زندگی۔ اور اسی پیچیدگی سے سوچ کا ظہور ہوا، یعنی ہم۔ اور اس غور و فکر کے لیے ہمارا بہترین طریقہ سائنس اور عقل ہے، جسے ہم فہم کہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک ایسی کائنات میں چھوڑ دیتا ہے جس کا کوئی اندرونی مقصد نہیں، لیکن یہی بات ہمیں اپنی اقدار خود بنانے کی ذمہ داری دیتی ہے، اور یہ ہے فکر مندی۔ اور یہ تمام ٹکڑے مل کر جو مکمل نظریہ بناتے ہیں، وہی شاعرانہ فطرت پسندی ہے۔ یہ ایک ایسا عالمی نظریہ ہے جو سائنس کی سختی کو انسانی تجربے کی گرمجوشی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور مربوط تصویر ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کائنات کی کہانی کا حصہ ہیں، لیکن ہم وہ کردار ہیں جو اپنی سطریں خود لکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب کہا۔ یونیورسل لاجک اسی طرح کے گہرے موضوعات پر غور کرنے کی ایک جگہ ہے، جہاں ہم سائنس، فلسفہ اور معنی کی تلاش کو جوڑتے ہیں۔ شان کیرل کی اس پیچیدہ کتاب کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ کیرل کا کہنا ہے کہ معنی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم ڈھونڈتے ہیں، بلکہ وہ چیز ہے جسے ہم خود بناتے ہیں۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے مقصد کے واحد مصنف ہیں تو کیا یہ ذمہ داری زندگی کو زیادہ خوفناک بنا دیتی ہے کیونکہ سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، یا یہ زندگی کو زیادہ آزاد اور بامانی بنا دیتی ہے کیونکہ ہم اپنی کہانی خود لکھنے کے لیے آزاد ہیں؟ یہی سوال ہے۔ اس طرح کے مزید گہرے تجزیوں کے لیے یونیورسل لاجک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے۔